बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग सब दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, हमने जो कल किया था इंशाल्लाह क्लास के एंड पे हम उसको एक बार रिवाइज़ कर लेंगे। मैं आप लोगों को वो वाला खोलूँगी। सूरह रूम हमने कल शुरू किया था। मैंने आपको बताया था कि हमारा कल आयत नंबर 27 तक हुआ था, रुबा हम करेंगे। तो आज हमारा जो है इंशाल्लाह सूरह रूम मुकम्मल हो जाएगा और सूरह लुक़मान हम आज शुरू करेंगे इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह। कल मैंने आप लोगों को इसका चार्ट बताया था सूरह रूम का, जिसमें हमने सिर्फ दूसरा पैराग्राफ तक किया था, जिसके अंदर दलाइल आखिरत बताए गए थे। और उसके अंदर हमने कल देखा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, पहला जो पैराग्राफ था वो रोमी और मुसलमानों की फ़तह के बारे में बशारत थी। मैंने आपको बताया था कि ये 5 नबवी का दौर था। तो उस दौर में आपको पता है 5 से लेकर 10 तक के तशद्दुद शुरू हो गया था। टोटली जब उस टाइम पे जब तशद्दुद शुरू हो गया था तो फिर कैसे हालात थे वहाँ के। और पहले हमने देखा कि किस तरह से वहाँ पर पेशन गोइयाँ दी गई थी मुसलमानों रोमियों के बारे में। आपको मैंने बताया था कि रोमी और फ़ारिस दो बहुत बड़े बड़े फ़ौजें थी। होता क्या था उनके टाइम पे, यूँ होता था कि जो रोमी थे वो बहुत ज़्यादा वो अहले किताब थे, और उनका ये होता था कि आसमानी किताब को मानने वाले थे। और फ़ारिस के जो थे ईरानी, वो लोग आग की परस्तिश करने वाले थे। ये लोग जो थे आग की परस्तिश करने वाले थे। तो यहाँ पर हुआ क्या था कि ईरानी जो है रोमियों के ऊपर, यानी फ़ारिस के जो अहले फ़ारिस जो थे वो रोमियों के ऊपर गालिब आ गए थे। तो उस वक़्त में हालात ऐसे थे कि गालिब आ गए तो डेफ़िनेटली पावर था उनके पास में, और रोमन एम्पायर जो था वो बिल्कुल टॉपल हो गया था। आपको पता है कि जब हालात बनते हैं तो कैसे बनते हैं, पॉलिटिकल पावर सारा डाउन हो गया, उनके सब बहुत ज़्यादा उनके पास परेशानी आ गई थी, और कोई ख्वाबो ख़याल में गुमान में भी नहीं था कि फिर कभी रोमन एम्पायर फिर से अपने फॉर्म पे आ सकता है। उस वक़्त में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह रूम के अंदर एक पेशन गोई दी गई कि रोमी जो है वो गालिब आ जाएंगे मगलूब होने के बाद में। कितने साल के बाद में, तो बता दिया कि बिदअ सिनीन, तो कुछ करीब के ज़माने में। अब ये जो बताया गया था वो टाइम पीरियड अरब्स के अंदर 3 साल से लेकर 9 साल तक के लिए वो वर्ड इस्तेमाल होता था। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कसम खा ली। आपको मैंने बताया था कि उस वक़्त तक शर्त लगाना कि उन्होंने कुछ ऊँटों के एवज़ में कसम खाई कि भाई हम रोमन से मग़लूब हो जाएँगे। वहाँ के जो मुश्रिकीन मक्का थे उन लोगों ने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता, तो शर्त लगा ली थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि आप 5 साल की ना कहें, उसे थोड़ा-सा बढ़ा लें, 3 साल 5 साल इस तरह के अक़वाल आते हैं। तो उन्होंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि आप कुछ और टाइम की बढ़ा लें, तो उन्होंने ज़्यादा टाइम की बढ़ा ली। तो 9 साल सूरह रूम के नाजिल होने के 9 साल के बाद में रोमन्स जो है वो गालिब आ गए। मगलूब होने के बाद में वो लोग अहले फ़ारस के ऊपर या ईरानी फ़ौज के ऊपर गालिब आ गए। ये कब का दौर था, जब उधर रोमन्स गालिब आ रहे थे, इधर 2 हिजरी में बदर के जंग में मुसलमान जो है गालिब आ गए। तो इस आयत में इस सूरह में दोनों पेशन गोइयाँ हैं। बशारत भी है इन लोगों के लिए, मक्के वालों के लिए भी बशारत है, यानी कि बातिल मग़लूब हो जाएगा और अहले हक़ गालिब आ जाएंगे। तो रोमन्स अहले हक़ थे, क्यों थे? क्योंकि वो अहले किताब थे, आसमानी किताब को मानते थे। अब जाके बाद में जाके जब उनको दावत दी जाएगी तो वो दावत को कबूल करना चाहिए था, लेकिन खैर बाद की पॉलिटिकल सिचुएशंस होते रहे। तो उस ज़माने में क्योंकि सारी दुनिया में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का वो कर दिया कि नया दीन, उन लोगों को लगता था कि ये नया दीन है, हालांकि नया दीन तो था नहीं, दीन हर ज़माने में एक ही होता है। तो अब ये हुआ, इसके अंदर शुरू के पूरे जो 7 आयात थे उसके अंदर इसी चीज़ के फ़तह के बशारतें दी गई। अब उसके बाद में हमने देखा था 8 से लेकर 27 तक की आयात में दलाइल दी जाए आखिरत के कि सारी हमने पढ़ लिया। अल्लाह ताला ने अपनी निशानियों को बताया, ज़मीन के बनाने में, ज़मीन आसमान के, नींद के, तख्लीक़ के, हर चीज़ के वहाँ पर दलाइल दिए गए कि तुम क्या समझते हो कि मर के उठाए नहीं जाओगे, तुम्हारी मुख्तलिफ़ ज़बानें हैं, तुम्हें कैसे तख्लीक़ फरमाए, सारी दलाइल आखिरत के बारे में थे। मैंने आपको बताया था कल कि मक्की सूरतों के अंदर जो मरकज़ी मज़ामीन चलते हैं वो 4 है। कौन से होते हैं मरकज़ी मज़ामीन? सबसे पहले मक्के वाले अल्लाह ताला की वहदानियत को नहीं मानते थे, तो अलूहियत का यानी इलाह नहीं मानते थे, एक अकेला रब है ये नहीं मानते थे, शिर्क करते थे। तो मुशरिकीन का इसके अंदर जवाब दिया जाता है। अल्लाह ताला
तीनों तरीक़ों से, अक़ली दलील, नक़ली दलील, मंतिक़ी दलील। अक़ली दलील क्या होती है? अक़ल इस्तेमाल करो, यू हैव ब्रेन, यूज़ योर ब्रेन, क्यों नहीं इस्तेमाल करते अक़ल? नक़ली दलील, तुम्हारे पास जो किताबें हैं, यहूद नसारा के पास तो किताबें होती थी, तो कहा जाता था कि देखो अपनी किताबों में तुम्हारे पास तो ऑलरेडी है, इसकी तस्दीक़ करने वाली है ये किताब। नक़ली दलील हो गई। मंतिक़ी दलील जिसे हम कहते हैं लॉजिकल सॉल्यूशन, लॉजिकल जो प्रूफ्स होते हैं वो किस तरह से देते हैं? अल्लाह ताला खुद सवाल करते हैं और सवाल करके फिर कहते हैं कि देखो तुम गौर क्यों नहीं करते इस चीज़ के ऊपर? तुम्हें अक़ल ना भी हो, एक मोटे भेजे वाले को भी समझ में आने के लिए बहुत आसान है, तो क्यों नहीं गौर करते तुम इस चीज़ के ऊपर क्या चल रहा है? तो ये जो अक़ली दलील, नक़ली दलील, मंतिक़ी दलील, ये सारी दलीलों के ज़रिए से अल्लाह सुब्हानहू व तआला 4 चीज़ों को साबित कर रहे होते हैं। कौन सी 4 चीज़ें होती हैं? सबसे पहले अलूहियत, वहदानियत जो होती है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक है। दूसरी जो चीज़ साबित कर रहे होते हैं वो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, क्योंकि इनकार करते थे मुशरिकीन मक्का हो, चाहे यहूद हो, चाहे नसारा हो, चाहे एथीस्ट हो, चाहे काफिर हो, चाहे जो कोई भी हो, सारे लोग क्या करते थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को इनकार करते थे। तीसरी चीज़ जो इनकार करते थे, मक्की दौर में हो चाहे मदनी दौर में हो, लेकिन मक्की दौर में ये मरकज़ी मज़मून यही हुआ करता था, तो कुरान पाक की हक़ानियत का ही इनकार करते थे कि ये किताब मिन जानिब अल्लाह है ही नहीं, ये तो मनगढ़ंत बातें हैं, पिछले लोगों की कहानियाँ हैं। इस तरह के ये लोग कुरान पाक की हक़ानियत का इनकार करते थे। तो पहला हो गया अल्लाह ताला की वहदानियत, दूसरी होती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, तीसरी होती है अल्लाह ताला की कुरान पाक की हक़ानियत का इनकार करते थे, और चौथी चीज़ जो होती थी मर के उठाए जाना, बाअस बादल मौत, जज़ाकल्लाह। तो बाअस बाद मर के उठाए जाने के बारे में इनकार करते थे। तो ये जो मक्की सूरतें होती हैं, इसके अंदर इसी चीज़ को आप महसूस करते रहेंगे। मैं आपको बताती भी रहूँगी कि कहाँ-कहाँ पर ये चीज़ दलील के साथ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला साबित कर रहे हैं। बल्कि कल भी मैं आपको बार-बार आयात की तरफ बता रही थी कि तुम क्या समझते हो कि ज़मीन में ऐसी ताकत हो, तुम कुछ थे नहीं, नुतफ़ा थे, नुतफ़े से अल्लाह ताला ने सारी चीज़ को ज़िंदा, ज़मीन को अल्लाह ताला जो माद्दे हयात है वो अता करते हैं, मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा कर देते हैं, बेजान से जानदार को निकालते हैं, जानदार से फिर बेजान को निकाल देते हैं, और अल्लाह ताला ये माद्दे हयात अता फ़रमा रहे हैं, तुम भी तो कुछ नहीं थे। आफ़ाक़ी दलील मैंने आपको बताया, आफ़ाक़ी दलाइल पेश करते हैं, आफ़ाक़ यानी दूर की चीज़ों को देखकर, जैसे ज़मीन है, आसमान है, चरिंदे, परिंदे, समंदर है, आज भी आप देखेंगे वही चीज़ों की तरफ इशारा हो रहा है कि ये सारी चीज़ों को दिखाने के बाद में अल्लाह ताला कहते हैं कि गौर क्यों नहीं करते तुम? जब ये सारा निज़ाम अल्लाह ताला चला रहे, ये आफ़ाक़ी दलाइल है। उसके बाद में उसके ऊपर देखो, फिर अच्छा बाहर क्यों जा रहे हो? अनफुसी दलील, अपने आप पे तो देख लो, अपने आप की अपनी ज़ात पे तो गौर कर लो कि तुम क्या थे? कुछ भी नहीं थे तुम। जब तुम वजूद में आ गए, तुम इतने कमज़ोर थे, तुम कुछ भी नहीं थे। जब तुमको ताकत वग़ैरह दे के सारे तुम एक नुतफ़ा थे, नुतफ़े से तुम वजूद में आ गए अचानक। अचानक मतलब एक बतदरीजन वजूद में आ गए। रहम मादर में रखा, वहाँ अंधेरे 3 अंधेरों में तुमको रखा, वहाँ पाल-पोस के तुम्हें नशो-नुमाई दी, तुम्हें ग़िज़ाइयत दी, सारा कुछ दे के फिर दुनिया में आए। दुनिया में आने के बाद में कमज़ोर पड़े रहते थे, जो तुम माँ-बाप के ऊपर डिपेंड होके रहते थे, अल्लाह ताला ने उनके दिलों में मोहब्बत डाली, रहमत डाली, ताकि वो तुम्हारे ऊपर रहम करे, तुम्हारी परवरिश करे। फिर तुम इतने लंबे, ऊँचे, भूरे वो ताकतवर हो गए। अब क्या कर रहे हो आके? अब आके अल्लाह ताला से सवाल करते हो कि मैं मर के कैसे उठाया जाऊँगा? तो तुम्हारा पैदा करना मुश्किल था या दोबारा तुमको उठाना मुश्किल था? ये सारी चीज़ें हमने कल बहुत सारी आयात में देखी है, और यही पैटर्न आपको सारी मक्की सूरतों के अंदर नज़र आता रहेगा। इसी को प्रूव करने के लिए पिछले अंबिया के वाक़यात भी बयान किए जाएंगे कि देखो जिन कौमों ने सरकशी की, तुम कौन सा अपनी ताकत के बारे में, कल भी आपने देखा है सूरह रूम की शुरू की आयत में कि तुम अपनी ताकत की क्या डंके बजा रहे हो? तुम्हारे पास क्या है? तुमसे पिछली कौमें जो थी, कौम आद है, कौम समूद है, या फिर फ़िरऔन है, इसके पास तो जादुई ताकतें थी। फ़िरऔन के पास में माल के एतबार से वो बड़ा ताकतवर था, लश्कर भी था उसके पास में। ऐसे ही कौम आद और कौम समूद जो है कौम आद और कौम समूद के पास बहुत ज़्यादा ताकतें थी, उसके बावजूद क्या हुआ? क्या मिला उनको? वो तो ख़त्म हो गए। अल्लाह का एक अज़ाब काफ़ी था उनको ख़त्म कर देने के लिए। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब आपको अंबिया के वाक़यात आएँगे, उसके अंदर भी यही होगा कि सारे वाक़यात अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसलिए कर रहे होंगे कि इंसान को अपनी असल तक पहुँचा लें। ठीक है? तो ये सारे आप मक्की सूरतों के अंदर यही चलता रहेगा। तख्लीक़ कायनात के ऊपर आज भी आप देखेंगे आयात के अंदर, तो ये सूरह रूम है, फिर हम आज सूरह लुक़मान इंशाअल्लाह शुरू करेंगे, तो इसके अंदर यही चीज़ आपको नज़र आती रहेगी। आज मैं आपको, क्योंकि हमारा सूरह रूम मुकम्मल हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको बाकी तमाम पैराग्राफ्स के बारे में भी बता दूँगी कि ये किस तरह से हमारे चलेंगे सारे पैराग्राफ के अंदर का मज़मून।
दूसरा पैराग्राफ तो मैंने आपको बता दिया था कि 8 से लेके 27 तक के कैसे चल रही थी सूरतें। अब जो तीसरा पैराग्राफ है वो 28 से लेके 29 तक, मतलब 2 आयत के अंदर 28 और ये तीसरे पैराग्राफ में कुछ मज़ीद अनफुसी दलाइल दलाइल तौहीद बयान किए गए हैं। ख़ुद मखलूक़ात और इंसानों के अंदर दरजात और तफ़ावुत है, तो फिर इंसान जो है ख़ालिक़ और मखलूक़ यानी मिन दूनिल्लाह के फ़र्क को समझने से क्यों कासिर है। अल्लाह ताला बताएँ इस आयत में आप देखेंगे 28 में, तुम अपने में तो बड़े डिफरेंस करते हो, मैंने बादशाह है तो फिर रियाया को उतना पावर नहीं देता है, तो तुम क्या अल्लाह के साथ में किसी को कैसे शरीक कर सकते हो। तो यहाँ पर ये आयत में उसके बाद में जिस तरह से अपने इंसान जो होते हैं अपने बराबर वालों के साथ में बराबरी नहीं करता, मुशरिकीन की गुमराही के असल सबब जो थे उस पर रोशनी डाली गई कि ये ज़ालिम जो है असल में ये अपने तख़य्युलात, अपने ख़यालात, अपने ख्वाहिशात के ग़ुलाम हैं। क्यों ये अल्लाह के साथ में इनकार कर रहे हैं, इसकी तरफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला इशारा फरमा रहे हैं। एक छोटी सी आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, थोड़ा-सा टाइम की पाबंदी करिएगा, 11 बजे आ जाइए, 5 मिनट पहले आके इंतज़ार करिएगा, जैसे ही मैं रूम लॉन्च करूँगी तो आप जल्दी-जल्दी आ जाया करिएगा, क्योंकि हमें चाहिए कि हम कुरान का अदब करें। अदब इस तरह किया जाता है कि आप इंतज़ार करें, फ़रिश्ते इस मजलिस को घेरे हुए होते हैं, तो फ़रिश्ते मेरे खुद के बैठने से भी वो 15 मिनट आधा घंटा बहुत पहले से वो बैठे होते हैं। मैंने आपको आदाब बताए थे इल्म हासिल करने के, क्योंकि आप लोग तालिब इल्म बन के बैठे। तलब किसे कहते हैं? तलब, भूख लगती है ना, बहुत अच्छी चीज़ आपको पसंद होती है, आपके अंदर तलब आ जाती है कि उसको मैं हासिल करूँ, उसको पाऊँ मैं, तो क्या करते हैं, कहीं बहुत बड़ा 90% का सेल लगा होता है तो हम टाइम से पहले चले जाते हैं कि स्टोर खुलने से पहले हम चले जाएँगे, वरना हमें अगर वो कह दे कि भई 1000 लोगों के बाद में लोगों को हमें एंट्री नहीं देंगे, तो क्या करेंगे आप लोग? आप कोशिश करेंगे कि हम सबसे पहले जाएँ और 1000 के अंदर हमारी एंट्री हो जाए उसके अंदर, तो ये होती है तलब। तो जब हम कुरान पाक को सीखने के लिए बैठे तो फ़रिश्ते, मलाइका सारे खुद इंतज़ार कर रहे होते हैं कि दर्स कब शुरू होगा तो हम उसके अंदर शिरकत कर लें। तो होता क्या है कि जब आप लोग देर से आएँ, डेफ़िनेटली आप आएँगे तो कुछ नहीं होगा, देर से भी आ सकते हैं, लेकिन आप जल्दी आ जाएँगे तो वो अदब का हिस्सा बन जाते हैं। जब इंसान कुरान पाक का अदब करता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके सीने को खोल देते हैं अमल के लिए। असल हम सब क्यों सीखते हैं? अमल के लिए सीखते हैं। तो आप टाइमर लगा लें, 15 मिनट पहले से बावज़ू होके तस्बीहात लेके अपना मुसहफ़ खोल के बैठे कि सारे काम काज निपटा लें, जल्दी से 10:30 तक निपटा लें, वज़ू करें, आराम से 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ें कि अल्लाह मैं आज जो पढ़ूँगी, सीखूँगी, उसको मेरे दिल के ऊपर असर करे, अमल में ले आए मेरी ज़िंदगी में। अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ताला हमसे बात कर रहे हैं। और आप देखिए अगर कोई बड़े मौलवी से मिलने जाना हो, कोई बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत से भी मिलने जाना हो, तो हम कितनी तैयारी करते हैं। बल्कि हम सोचते हैं कि हम तोहफ़े भी तो लेके जाएँ ना उनके पास, खाली हाथ कैसे जाएँगे? तो इस्तग़फ़ार की, दुरूद मुबारका की, कलमे तैयबा की तस्बीह पढ़ें, अल्लाह के हुज़ूर में तोहफ़ा देने के लिए, या अल्लाह मेरी तरफ से अदना सा तोहफ़ा है आपके हुज़ूर में, कि मैं आपके हुज़ूर में तोहफ़ा देना चाहती हूँ कि आपने तौफ़ीक़ दी मुझे बैठ के अपने कलाम, आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं आपकी बात सुनने के लिए बैठी हूँ। तो जब वो जज़्बा होगा, मोहब्बत अंदर से उमड़ के आती है, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी बंदे की तरफ ऐसे उसको अपनी तरफ खींच के उसको मतलब अमल के ऊपर खड़ा कर देते हैं, और ज़िंदगी में जो तब्दीलियाँ बंदा चाहता है वो सारे अता हो जाते हैं। कोशिश करें, 11 बजे तो हमारी क्लास शुरू होती है इंडिया के टाइम से, आप लोग के जो भी टाइमिंग्स होते हैं, कोशिश करें कि थोड़ा-सा आगे पीछे टाइम को कर लें। 15 मिनट पहले आप 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ें, क्योंकि चाश्त का वक़्त होता है, आप चाश्त की नियत करके पढ़ ले सकते हैं। अगर किसी के पास चाश्त का टाइम हो तो आप चाश्त की नियत करके 4 रकात पढ़ लें, रिज़्क़ में बरकत होगी, उसके सारे फ़ज़ीलतें भी आपने पढ़ी हुई हैं, तस्बीहात पढ़ें, अपना आज का सबक, कल का सबक पढ़ लें, आज का आने वाले सबक का रिवाइज़ करके बैठें। तो अब पैराग्राफ नंबर 4 जो है हमारा, वो आयत नंबर 30 से लेके 39, ये चौथे पैराग्राफ में इस्लाम की दावत दी गई है। इस्लाम दीन फ़ितरत है और सीधा दीन है, इसके बारे में आएगा आपको चौथे पैराग्राफ के अंदर। और 5वें जो पैराग्राफ है, ये आयत नंबर 40 से 42, ठीक है? इसमें शिर्क की तरदीद है, यानी रद्द किया जा रहा है, और मुशरिकीन की हलाकत की धमकी है। ठीक है, ये हमारा जो सूरह रूम है टोटल 60 आयत का है, तो अब यहाँ पर हमारा 5वां पैराग्राफ हुआ। छठे पैराग्राफ के अंदर 43 से लेके 45 आयत तक ये छठा पैराग्राफ है। पैराग्राफ यानी कि आप जैसे चार्ट में देख रहे होंगे ना, बस इसी तरह से। तो यहाँ पर इसमें अ, यानी दावत की तरफ दिया जा रहा है कि इसके अंदर भी चौथे पैराग्राफ की तरह दावत इस्लाम दी गई है। 7वें पैराग्राफ में आयत नंबर 47 से लेकर आयत नंबर 53 तक, ठीक है? ये हमारा है 7वां पैराग्राफ, ठीक है? तो दूसरे और तीसरे पैराग्राफ की तरह कुछ मज़ीद दलाइल तौहीद
اور دلائل آخرت بیان کیے جائیں گے۔ دلائل توحید اور دلائل آخرت جو ہم نے دوسرے پیراگراف میں کل کر لیا تھا اور آج جو کریں گے یہ آپ کو 7ویں پیراگراف میں دوبارہ سے ملیں گے انشاءاللہ۔ آج ہم جو آیات کریں گے آیت نمبر 46 سے لے کے 51 تک۔ 8واں پیراگراف ہمارا آیت نمبر 54 سے 60 تک، یہ 8واں پیراگراف ہے۔ آخری پیراگراف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح بدر کی بشارت اور تسلی دی گئی ہے، اور مجرم مشرکین کو جو منکرین آخرت بھی ہیں ان کو دھمکی کی طرح ان کو دھمکی دی جا رہی ہے اور اتمام حجت کی جائے گی کہ بھئی تم ٹھیک ہے، یعنی ایک سیل لگی جاتی ہے ان کے اوپر کہ ہاں تمہاری یہ جو اکڑ ہے اس کا کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ہمارے ٹوٹل 8 پیراگراف میں ہمارا ڈیوائیڈ ہوتا ہے۔ تھوڑا سا آپ لوگ کیا کریں اپنے اپنے قرآن پاک میں یہ جو جیسے اس طرح پر ہے نا، اس کو آپ اپنے اپنے قرآن پاک کے اندر اگر آپ لوگ کلر پینسلز رکھتے ہیں یا چھوٹے چھوٹے سائیڈ کے جو وہ ہوتے ہیں نا سٹکرز ہوتے ہیں وہ لگا لیں، اپنی طرح سے کچھ آپ وہاں پر حاشیے لکھ لیں تاکہ آپ کو جب آپ پڑھ رہے ہو نا تو آپ کو اندازہ ہو کہ سورہ کا فلو کیسا جا رہا ہے۔ اس سے ہوتا کیا ہے آپ کو ذہن میں رہے گا سورہ روم کہ ہاں یہ دلیل توحید آخرت کی ہے اور یہ مشرکین کو ان آیات میں یہ دھمکی دی جا رہی ہے، مؤمنین کے لیے بشارتیں ہیں۔ اس طرح سے آج ہم کریں گے انشاءاللہ، کل ہم نے 27 تک کیا ہے، آج ہم کریں گے 28 سے ضرب لکم مثلا من انفسکم، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ضربہ بیان کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک مثال خود تمہاری ہی بیان فرمائی، حل لکم مما ملکت ایمانکم۔ اب یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ پیچھے ہم نے کر لیا تھا نا کہ توحید کے دلائل تھے، آخرت کے دلائل تھے، اب یہاں پر اسی کو کنٹینیو کر کے بتایا جا رہا ہے کیوں شرک کر رہا ہے بندہ، اس کی یہاں پر سوال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یوز یور برین، لاجیکل سوچو تمہارے لیے، اب ہم بھی سوچ سکتے ہیں یہ چیز کو، اور بلکہ جو آیات شرک ہوتے ہیں نا جس سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مخاطب جو ہوتے ہیں نا ڈائریکٹ مشرکین جو ہوتے ہیں ایکچوئل میں وہ مخاطبین نہیں ہوتے۔ مخاطبین کون ہوتے ہیں؟ دا اسکالرز آف دیٹ پرسن، وہ ایک پرٹیکولر مذہب کے اسکالرز کو ریفر کیا جا رہا ہوتا ہے۔ کس طرح سے؟ مثال کے طور پہ آپ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کس کو بات کریں گے؟ کسی مجمع میں جا کے جب آپ بات کریں گے تو ان کے اسپیشلائزڈ پرسن کو بات کریں گے جب آپ کو اپنا کوئی میسج دینا ہوتا ہے، رائٹ؟ آپ ایسے ویسے کو تو بات نہیں کریں گے نا، چلتے پھرتے کو تو نہیں بات کریں گے۔ تو یہ جو آیات ہے یہ کون سمجھے گا؟ یہ وہ لوگ، ان کے جو ہائی لیول کے لوگ ہوتے ہیں نا، جیسے آپ یہودی ہے تو یہودی کے علماء، نصرانی ہے تو ان کے راہب، اور اگر آتش پرست ہے تو ان کے پریسٹ جو ہوتے ہیں، ان کے پجاری جو ہوتے ہیں، ان کے پاس جو ان کی کتابیں ہیں یا جو ان کے صحیفے یا جو جس کو وہ فالو کر رہے ہیں وہ فوراً اس کو کیچ کر لیتے ہیں، کیونکہ عوام کو تو زیادہ پتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو آپ جہاں کہیں دیکھیں گے نا تو وہ فوراً ان کے لیے بہت کارآمد ہوتی ہے، نارمل لوگ تو ویسے ہی پڑھ کے دین قبول کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شرک کرتے ہیں نا، جو شرک کر رہے ہیں ان سے سوال کریں۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک مثال خود تمہاری ہی بیان فرمائی ہے۔ کیسے؟ کہ حل لکم مما ملکت ایمانکم، جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے کیا اس میں تمہارے غلاموں میں سے بھی کوئی تمہارا شریک ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دیا ہوا ہے، من شرکائی فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں پر کیسے سوال پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک مثال خود تمہاری ہی بیان فرمائی کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے کیا اس میں تمہارے غلاموں میں سے کوئی بھی تمہارا شریک ہے کہ تم اور وہ اس میں برابر درجے کے ہوں؟ آپ کے پاس پیسے ہے، بہت سارا مال ہے، آپ کے پاس گھر ہے، آپ نے کسی کو غلام تو چلیں کانسیپچولی غلام پہلے زمانے میں ہوتے تھا، اب ایراڈیکیٹ، اب وہ ہے نہیں، سلیوری سسٹم ختم ہو گیا ہے۔ تو کیا ہوا آپ کے پاس، اگر اس زمانے میں چلے جائیں آپ لوگ، کیونکہ وہ چیز کو سمجھنے کے لیے اسی زمانے میں جانا پڑتا ہے، غلام آپ کی کسٹڈی میں ہوتا ہے تو آپ کے ہی ساتھ رہ رہے تو آپ اس کو کھانے کو دے رہے ہیں، لیکن کیا آپ اپنے مال میں اس کو شریک کر لیں گے؟ کیا وہ برابر ہو جائے گا آپ کے مال میں؟ اور تم ان کا ایسا خطرہ رکھتے ہو جیسا خود اپنوں کا۔ ہم عقل رکھنے والوں کے لیے اسی طرح کھول کھول کر آیتیں بیان کر دیتے ہیں، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ من شرکائی ما رزقناکم، جو ہم نے رزق دیا تم کو، فانتم فیہ، کہ تم اس میں سواء برابر رکھتے ہو، تخافونہم کخیفتکم، کہ تم ان سے خوف رکھتے ہو، کخیفتکم اپنوں کی طرح، اپنی جانوں کی طرح تم ان سے ڈرتے ہو، ایسا خطرہ رکھتے ہو جیسا خود اپنوں کا رکھتے ہو۔ ہم
کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، کہ ہم عقل رکھنے والوں کے لیے اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ یعنی کہ جب بندہ جب تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے غلام نوکر چاکر جو کچھ بھی تمہارے ہو، وہ تمہارے جیسے ہی انسان ہے آف کورس، وہ تمہارے مال میں دولت میں شریک اور تمہارے برابر ہو جائیں تو تم اس کو پسند نہیں کرتے، پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ کے بندے دیکھیں، اللہ تعالیٰ تو خالق ہے، آپ تو خالق نہیں ہیں، آپ کے پاس تو صرف ہے، کسٹڈی میں ہے، تو خالق کے ساتھ میں چاہے وہ فرشتے ہو، پیغمبر ہو، اولیاء ہو، صلحاء ہو، یا کوئی بھی بندہ ہو، شجر ہو، پتھر ہو، کچھ بھی ہو، کسی کو بھی تو معبود ہو وہ اللہ کے ساتھ شریک ہو جائیں، جبکہ وہ بھی اللہ کے غلام اور اس کی مخلوق ہیں۔ غلام الگ چیز ہوتا ہے، مخلوق الگ چیز ہوتی ہے۔ عبدیت کے لیے کہا جاتا ہے جیسے کہ غلام اپنے آقا کی اطاعت کرتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ خالق ہے، مخلوق ہے، مخلوق کسی چیز کو بنا نہیں سکتی۔ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ خود سوال کریں گے، یعنی جس طرح پہلی بات نہیں ہو سکتی کہ تم اپنے گھر کے کام والوں کو اپنے بستر پہ بیٹھنے نہیں دیتے، تم اپنے کھانے میں سے ان کو بٹھا کے نہیں کھلاتے، برابری کرنا ہو تو خیر الگ بات ہے، تم پسند نہیں کرتے کہ تمہارا مال اس کا مال ہو گیا، حالانکہ وہ تمہاری کسٹڈی میں ہے، تم نے تو اسے بنایا بھی نہیں ہے، پھر بھی تم برابری نہیں کر اس کو تم نہیں پسند کرتے، تو تم نے اللہ کے ساتھ میں کیسے شریک کر لیا؟ اور دوسری یعنی کہ یعنی جس طرح پہلی بات نہیں ہو سکتی دوسری بھی نہیں ہو سکتی، تو اس لیے اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی عبادت کرنا اور انہیں بھی حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا یہ بالکل غلط ہے۔ تو یہ مثال دے کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اپنے مالوں میں اب ہوتے ہیں نا کمپٹیٹر کی طرح، آپ ان سے نہیں ڈرتے، غلام ہے مثال کے طور پر، اگر یوں سمجھ لیں کہ آپ ایک اپنا کمپٹیٹر بزنس کر رہا ہے مثال کے طور پر، کہ بندہ اپنے بزنس کمپٹیٹر سے ڈرے گا کہ بھئی یہ مجھ سے آگے نہ نکل جائے، آپ کو لگے گا یہ تو میرا غلام ہے، یہ کیا آگے نکل سکتا ہے میرے سے، برابری ہے ہی نہیں اس کی میری۔ تو جب ادنا درجے کی برابری کو بھی آپ نہیں لیتے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں کیسے شریک کر رہے ہو؟ کیا مطلب یہاں پر کیا ہو گیا، ایک لاجیکل سوال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں سے، کیا تم اپنے غلاموں سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح تم آزاد لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو؟ یعنی جس طرح مشترکہ کاروبار یا جائیداد میں سے خرچ کرتے ہوئے ڈر محسوس ہوتا ہے کہ دوسرا شریک باز پرس کرے گا، کہ تم اپنے غلاموں سے اس طرح ڈرتے ہو، پارٹنرز اگر کوئی ہے بندہ مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے، تو آپ نے 2 کروڑ کا بزنس کر رہے ہیں، آپ اس کے 1 کروڑ میں سے بھی آپ کا 1 کروڑ اس کا 1 کروڑ، آپ اس کے 1 کروڑ میں سے 50 لاکھ لینے سے پہلے سوچیں کہ بھئی یہ کل آ کے مجھے سوال کرے گا، لیکن آپ اپنے غلام کے بارے میں نہیں ڈرتے کہ یہ مجھے سوال کرے گا۔ یعنی کسی طریقے کا بھی تم یعنی کہ جو شریک کرتے ہو یا ڈرتے ہو یا پاورز دیتے ہو، یہ کچھ بھی تم اپنے غلاموں سے تو کچھ وہ تو کوئی کیٹیگری میں ہی نہیں ہے تمہارے پاس کمپیریزن کے، تو تم نے اللہ کے ساتھ میں کیسے اس کو کھڑا کر دیا؟ یعنی تم اس سے ڈرتے نہیں ہو تو پتھر سے کیسے ڈرتے ہو؟ جب تم اپنے کاروبار کے معاملے میں اپنے غلام سے نہیں ڈرتے کہ یہ میرا برابر کا ہو جائے گا، یا کہ مجھ سے نہ پوچھ لے کہ بھی تم نے اتنے پیسے کیوں خرچ کیے تھے، تو پھر یہ جب تمہارے سے تم اس کا ڈر نہیں ہے تو پھر پتھر سے کیوں ڈرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ عذاب دے گا وہ نہیں ڈرتے، لیکن پتھر کی پوجا کرنے سے پہلے تم یہ سوچتے ہو کہ ہم ان معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے تو یہ ہم سے سوال کر لیں گے، ہمیں عذاب دے دیں گے۔ ان کو کہاں سے پاور آ گیا؟ جیسے تمہارے غلاموں کو پاور نہیں ہے تمہارے مقابلے میں، تم اپنی دماغ اپنی روزانہ کی سوچ کے اوپر تو غور کر لو، کیونکہ تم انہیں مال اور دولت میں شریک قرار دے کر اپنا ہم مرتبہ بنا ہی نہیں سکتے، تو اس سے بھی اسے ڈر بھی نہیں ہے۔ اور یہاں پر جو آیت میں ہے کہ یہ جو یہاں پر آیا کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، تو اللہ تعالیٰ کیوں اپنی عقلوں کو استعمال میں لا کر غور و فکر کا اہتمام کر کے یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں کیوں نہیں غور کرتے، اس سے کیوں نہیں فائدہ اٹھاتے تم لوگ، اور جو ایسا نہیں کرتے ان کی سمجھ میں توحید کا مسئلہ بھی نہیں آتا، جو بالکل صاف اور نہایت واضح۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہوتی ہے سمجھانے کے لیے، بالکل کامن ایگزامپلس دیتے ہیں، آگے بھی آپ جب دیکھیں گے نا آیات میں بالکل کامن ایگزامپلس ہوں گے، سب کو سمجھ آ جاتی ہیں کہ بھئی مزدور ہوگا پتھر اٹھانے والے کو بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ بھئی ہاں تم اپنے مالک کے ساتھ شریک تو نہیں ہو سکتے، تو پھر تم اللہ کے ساتھ میں کیسے شریک کر رہے ہو کسی کو؟ تم اپنے مالک تمہارے اپنے ماتحت سے تم نہیں ڈرتے تو پھر پتھر سے کیوں ڈر رہے ہو؟ پتھر کی کیا اوقات ہے؟ کوئی شجر ہے، درخت ہے، کوئی ہے، اس کی تو اوقات نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں۔ تو اس طرح کی مثال دے کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمجھا رہے ہیں۔ آگے فرمائے بل اتبع الذین، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ ظالم تو بغیر علم کے کیا کر رہے ہیں، اتباع کر رہے ہیں الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، اہواءہم، اپنے خواہش کی، یعنی ان کے خواہشات کی، ان کے نفس کی، بغیر علم، بغیر علم کے، فمن یہدی، اسے کون راہ دکھائے، من اضل اللہ، کون راہ دکھائے جسے اللہ تعالیٰ راہ سے ہٹا دے، وما لہم من ناصرین، ان کا ایک بھی مددگار نہیں۔ یعنی کہ
اس حقیقت کا انہیں ادراک ہی نہیں ہے کہ وہ علم سے بے پہرا اور ضلالت سے مراد گمراہی، ٹھیک ہے، گمراہی کا شکار ہیں، اور اسی بے علمی اور گمراہی کی وجہ سے وہ اپنی عقل کو کام میں لانے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کو علم حاصل کرنا اس کے اوپر فرض کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اصل جو آپ جو بیٹھ کے سیکھ رہے ہیں وہ علم سیکھ رہے ہیں، کیونکہ علم کی روشنی سے جب علم کی روشنی آ جاتی ہے تو وہاں سے گمراہی کا اندھیرا اپنے آپ چھٹ جاتا ہے۔ تو شیطان آپ کو سب سے زیادہ کوشش کرتا ہے کہ نمازیں پڑھتے رہو، تلاوت کرتے رہو، لیکن علم مت حاصل کرنا، کیونکہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وہ جو ظالم ہیں، جو گمراہ ہیں، جو شرک کرنے والے ہیں، وہ لوگ اپنے خواہش نفس کے اوپر چل رہے ہیں، اور کیوں؟ بغیر علم، ان کو علم ہی نہیں ہے، وہ سمجھ رہے کہ یہی صحیح ہے۔ کوئی بھی انسان غلط کرنے والا نہیں کہتا ہے کہ میں غلط ہوں، وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے۔ تو اپنی نفسانی خواہشات اور ان کے جو آرا کسے کہتے ہیں، وہ ان کے رائے جو ہوتی ہے نا، اس کی جمع آرائے فاسدہ کی پیروی کرنا، یعنی کہ وہ ان کو تو عقل ہے نہیں، بے وقوفی کے وہ رائے بنائے ہوئے اسی کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے کہ اسے کون راہ دکھائے جسے اللہ تعالیٰ راہ سے ہٹا دے، تو کیونکہ اللہ کی طرف سے ہدایت اسے ہی نصیب ہوتی ہے جس کے اندر ہدایت کی طلب ہو، آرزو ہو۔ جو اس طلب صادق سے محروم ہوتے ہیں انہیں گمراہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب یہ جو طلب ہے نا، یہ طلب تھوڑی کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کے اندر طلب ہے اور نہیں ہے؟ جو میں آپ کو بھی بتا رہی تھی کہ طلب جو ہونا ہے وہ آپ کی کوشش سے پتہ چلتی ہے، آپ کے ایکشن سے پتہ، ذہن کے اندر اور دل کے اندر تو کوئی جھانک کے نہیں دیکھے گا۔ تو یہ طلب جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بار بار آپ دیکھیں گے قرآن پاک میں بہت جگہوں پر آئے گا، کون ہدایت دے گا اسے جسے راہ سے ہٹا دے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر راہ سے ہٹانے کے لیے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو آپ کی طلب دیکھیں گے۔ اب مشرکین کے اندر طلب ہی نہیں تھی حق کو سیکھنے کی، وہ تو خواہش نفسانی کے پیچھے جاتے تھے ہمیشہ، ان کو بندشیں نہیں پسند تھی، ان کا ایک بھی مددگار نہیں، یعنی کہ ان گمراہوں کا کوئی مددگار نہیں جو انہیں ہدایت سے بہراور کر دے یا ان سے عذاب کو پھیر دے۔ اب یہ لوگ کیوں مشرک شرک کرتے تھے؟ کیونکہ وہ سمجھتے کہ بت ہماری مدد کریں گے۔ آگے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، بس آپ یکسو ہو کر اپنا منہ دین کی طرف متوجہ کر دیں، یعنی کہ اللہ کی توحید اور اس کی عبادت پر قائم رہیں، اور جو دوسرے دین ہیں جو کہ باطلہ ہے، یعنی کہ پتھر کی عبادت کر رہے ہیں، سورج کی، چاند کی، ستاروں کی، آگ کی، یہ سارے ادیان باطلہ ہے، دین کی جمع ادیان، ٹھیک ہے، ادیان باطلہ کی طرف التفات نہ کریں، ادھر کی طرف نہ جائیں آپ، یعنی کہ اللہ کی توحید اور اس کی عبادت پر قائم رہیں۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ، تو قائم رہیں اپنے وجہ کا، کہتے یکسو ہو کر اپنے چہرے کو اس کی طرف پھیر لینا۔ فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا، فطرت یہاں پر اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ نے بنائے، جس پر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کو وہ بدلے گا نہیں، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کے بنائے کو بدلنا نہیں، ٹھیک ہے، ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلم، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ اب کیا ہے دیکھیں، فطرت کا اصل معنی خلقت یعنی پیدائش کے ہے، تو اب یہاں پر کیا ہے، یہاں سے کیا مراد ہے؟ اسلام کے توحید کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں وہ فطرت کے اوپر ہوتے ہیں، یعنی توحید کے اوپر پیدا ہوتے ہیں، تو سب کی پیدائش بغیر مسلم اور کافر کے تفرقے کے وہ فطرت پر ہوتا ہے، وہ اللہ کو رب جانتا ہے، وہ مانتا ہے، اسلام اور توحید پر ہی ہوتی ہے۔ اب اس لیے توحید ان کی فطرت یعنی کہ وہ جو پیدا ہوا ہے ان کے اندر ہی شامل ہوتی ہے، ان کے نیچر میں ہوتی ہے، جس طرح سے عہد الست سے واضح ہے، جب پیدا ہوا تھا انسان تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، بتاؤ، ارواح سے پوچھا تھا نا کہ کون ہے تمہارا رب، تو سب نے کہا کہ اللہ آپ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہی عہد الست کہ تمہارا رب کون ہے، تو سب نے کہا قولوا بلا، آپ ہی تو ہے، بے شک آپ ہی تو ہے، جس کی وجہ سے وہ کفر پر ہی یہاں عہد الست سے واضح ہوا، بعد میں بہت سو کو ماحول یا جو دوسرے وجوہات ہوتے ہیں وہ اصل میں فطرت کی اس آواز کی طرف نہیں آنے دیتے، آپ جس ماحول میں آ گئے اب اس کے عادی ہو گئے، تو جس کی وجہ سے وہ کفر پر ہی باقی رہتے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے لیکن پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی، عیسائی، مجوسی وغیرہ بنا دیتے ہیں، تو اب یہاں پر فطرت سے یہی مراد ہے۔ اب جو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے کو بدلنا نہیں ہے، یعنی کہ اللہ کی اس خلقت یعنی فطرت کو تبدیل نہ کرو، بلکہ صحیح تربیت کے
ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کی نشوونما کرو، یعنی اپنی ذات کی نشوونما کرو، تاکہ یا پھر بچے کی نشوونما کرو یا پھر اپنی ذات کی، تاکہ ایمان و توحید بچوں کے دل و دماغ میں راسخ ہو جائے۔ یہ خبر، اچھا یہ تو آپ چھوڑ دیں، آگے جی اس کے اندر جو دوسری چیز بتائی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہی سیدھا دین ہے، یعنی کہ وہ دین جس کی طرف یکسو اور متوجہ ہونے کا حکم ہے، یا جو فطرت کا تقاضا ہے وہ یہی دین قیم ہے۔ اب یہ سیدھا دین ہے، اس کے اوپر ہی چلتے رہو، اسی کو یہی راستے کو اختیار کرو، ادھر ادھر جاؤ گے تو بھٹک جاؤ گے۔ اسی لیے وہ اسلام اور توحید سے ناآشنا رہتے ہیں۔ کیوں ناآشنا رہے؟ اکثر لوگ نہیں سمجھتے، جو اللہ تعالیٰ لا یعلمون، تو علم کتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ پیچھے بھی عقل نہیں رکھتے، فہم نہیں رکھتے، تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، لیکن علم کے اوپر بہت بار بتایا جاتا ہے لا یعلمون، وہ علم نہیں رکھتے۔ جب علم نہیں رکھیں گے تو پھر وہ اپنی مرضی کے حساب سے خواہشات نفس کے پیچھے چلے جائیں گے۔ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ، لوگوں اللہ کی طرف رجوع کرو، رجوع ہو کر اس سے ڈرتے رہو۔ منیبین الیہ واتقوہ، پرہیزگاری اختیار کرو یا ڈرتے رہو اس سے، واقیموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، یعنی ایمان اور تقوی اور اقامت صلاۃ، یعنی نماز کو قائم کرو سے یہاں پر نماز ہے، ایمان ہے، تقوی ہے، یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کے تم مشرکین کے پیچھے مت چلے جاؤ، ان کے پیچھے جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ آیت نمبر 32 میں من الذین فرقوا دینہم، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے کر دی۔ گرامر والے آرام سے سمجھ رہے ہوں گے میرے خیال میں، جنہوں نے گرامر کر لیا۔ فرقوا دینہم، انہوں نے، یہ ماضی کا صیغہ ہے، من الذین، ان لوگوں میں سے، فرقوا دینہم وکانوا شیعا، کیا کیا؟ ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود بھی گروہ گروہ ہو گئے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اس چیز پر جو اس کے پاس ہے مگن ہے۔ کل حزب، حزب کہتے ہیں گروہ کو، یا پھر اس میں بما لدیہم، جو ان کے پاس ہے، فرحون، خوش ہے۔ اب یہ نہیں، دیکھیں اب یہاں پر کیا چیز کے اوپر غور کرنا ہے کہ اصل دین کو چھوڑ کر اس میں من مانی تبدیلیاں کر کے الگ الگ فرقوں میں بٹ گئے، جیسے کوئی یہودی ہے، کوئی نصرانی ہے، کوئی مجوسی وغیرہ ہو گیا، تو اب کیا ہو گیا؟ ہر گروہ اس چیز پر جو اس کے پاس ہیں مگن ہے۔ کیسے مگن ہے؟ یعنی کہ ہر فرقہ اور گروہ سمجھتا ہے کہ وہ حق پر ہیں اور دوسرے باطل پر ہیں۔ اب دیکھ لیں آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے، سب یہود کہتے ہیں مسلمان باطل ہے، مسلمان کہتے ہیں وہ، خیر مسلمان جو کہتا ہے وہ تو تصدیقاً کتاب قرآن میں ہے، اسی لیے ان کے پاس تو ساری چیزیں نشانیاں تھیں، پھر بھی وہ ایسے راستے کو پکڑے ہوئے تھے، مشرکین کے راستے کو فالو کریں گے، یا پھر ایسے لوگ جو گمراہ ہیں ان کے راستے کو دیکھیں تو گمراہ ہو جائیں گے۔ اور جو وہ لوگ سہارے انہوں نے تلاش کر کے رکھے ہیں، جن کو وہ دلائل سے تعبیر کرتے ہیں، ان پر خوش اور مطمئن ہیں۔ بدقسمتی سے کیا ہو گیا؟ ملت اسلامیہ کا بھی یہی حال ہو گیا کہ وہ بھی مختلف فرقوں میں بٹ گئے، اور ان کا بھی ہر فرقہ اسی زعم باطل میں کہ ہم کامیاب ہیں، حالانکہ حق پر صرف ایک ہی گروہ ہے جس کی پہچان کیا ہے؟ جو حق راستے پر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیے کہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا کامیاب ہوگا اور وہی حق راستے پر ہوگا، اور کسی زمانے میں بھی سب سے زیادہ گروہ جو ہوتا ہے وہ گمراہ نہیں ہوتا ہے، بہت بڑی جماعت ہمیشہ سیدھے راستے پر ہی ہوتی ہے۔ وَإِذَا مَسَّ، اب یہاں پر دیکھیں کیسے توحید کے بعد دلائل وغیرہ دینے کے بعد میں ان کو بتا دیا کہ بھی تم یہ غلط راستے کو نہ اختیار کرو سارا، اس کے بعد میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ، لوگوں کو جب کبھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے، یہ ہمارے لیے بھی، مؤمنین کے لیے بھی، خاص تو مشرکین کے لیے، کیونکہ وہ جو مشرکین تھے وہ شرک تو کرتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے نا، الوہیت کے وہ قائل نہیں تھے کہ اللہ ایک ہی نہیں مانتے تھے، لیکن اللہ کو مانتے تھے۔ تو وہاں پر وہی بتایا جا رہا ہے کہ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، تو کیا جب کوئی ان کو مصیبت پہنچتی ہے، مس کہتے ہیں اصل میں چھونے کو، لیکن ہم جب یہاں قرآن پاک میں ہوتا ہے تو پہنچتی ہیں کوئی مصیبت، دعو ربہم، دعو دیکھ لیجئے گرامر والے بچے، دعو وہ کیا کرتے ہیں؟ رجوع کرتے ہیں یا پکارتے ہیں، ربہم ان کے رب کو، منیبین الیہ، کیسے؟ دعائیں کر کے، بڑے عاجزی کے ساتھ میں، معافیہ مانگتے ہوئے، اس طرح سے۔ تو لوگوں کو جب کبھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف پوری طرح رجوع ہو کر دعائیں کرتے ہیں، ثم پھر اذا اذاقہم، اذاقہم تو جب وہ اپنی طرف سے رحمت کا ذائقہ چکھاتے، اذاقہم چکھنے کے لیے، ذاقہ، اذاقہم پھر جب اللہ تعالیٰ چکھاتے ہیں ان کو، منہ اپنی طرف سے، رحمتاً کوئی رحمت، اذا فریقم
منہم بربہم یشرکون۔ تو کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ اللہ تعالیٰ جب وہ اپنی طرف سے رحمت کا ذائقہ چکھاتا ہے تو ان میں سے ایک جماعت، فریق کہتے ہیں ایک جماعت کو، فریق نکرہ ہونے کی وجہ سے ایک جماعت اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتی ہے، فریق منہم بربہم یشرکون، شرک کرنے لگتی ہے، لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ اس چیز کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دی۔ سبحان اللہ، دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے فرما رہے ہیں کہ پریشانی ہوتی ہے تو اللہ سے مانگتے ہیں، جیسے ہی کچھ مل گیا اب اللہ کے ساتھ شریک کرنے لگے، فلاں ڈاکٹر نے ٹھیک کر دیا، انہوں نے کر دیا، یہودی ہوگا تو عزیر علیہ السلام سے، نصرانی ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام نے ٹھیک کر دیا، وہ تو گاڈ ہمارے گاڈ ہے، انہوں نے ٹھیک کر دیا۔ تو یہ سب لوگ پھر جب پریشان ہوتے ہیں تو ایک اللہ کو ہی پکارتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف سے رحمت دیتے ہیں تو پھر وہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں، لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ اس چیز کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دی، فتمتعوا فسوف تعلمون۔ تو اب اللہ تعالیٰ کیسے یہاں دھمکی کی طرح ہو گیا، فتمتعوا، اچھا تم فائدہ اٹھا لو، فسوف تعلمون، تو ابھی ابھی تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ یہ وہی مضمون ہے جو سورہ عنکبوت کے آخر میں گزرا ہے۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، بچے مہمان آتے ہیں نا گھر میں، بچے بہت شرارت کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں آپ؟ سب کے سامنے کچھ نہیں کرتے، کہتے ٹھیک ہے کر لو جتنی شرارت کرنا ہے، مہمان جائیں گے تو وہ ایک بس آنکھ کے اشارے سے سمجھ آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا فتمتعوا فسوف تعلمون، تو عنقریب تم جان لو گے، تو یہ جب عذاب ملے گا تب پتہ چلے گا۔ ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی ہے؟ سلطان کہتے دلیل کو، ام انزلنا کہ ہم نے، علیہم ان پر نازل کیا ہم نے، علیہم سلطانن کوئی دلیل، فہو یتکلم جو اسے بیان کرتی ہیں کہ جسے یہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، جو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ، اللہ کے ساتھ میں جو شریک کر رہے ہیں وہ ان کے پاس کوئی دلیل میں ہے لکھا ہوا کہ تم اللہ کے ساتھ میں شریک کرو اور یہ ساری چیزیں ہیں؟ تو یہ جو استفہام انکاری ہے، یعنی کہ جن کو اللہ کا شریک کر رہے ہیں یہ لوگ اور ان کی عبادت کرتے ہیں، یہ بلا دلیل ہیں، کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا دلیل ہے تو لاؤ نا۔ آپ دیکھیں گے یہود کے ساتھ تو ایسی زبردست تنبیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، کہاں لکھا ہے تمہارے پاس، لے کے آؤ۔ تو اتنا مطلب اہل کتاب ہے نا، تو ایسے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب یہاں پر بھی دیکھیں وہی تو کہہ رہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی ہے، بھلا اللہ تعالیٰ شرک کی کیسے کہہ سکتا ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک کر لو، جبکہ اس نے سارے پیغمبر بھیجے ہی اس لیے تھے کہ وہ شرک کی تردید اور توحید کا اثبات کریں، شرک سے لوگوں کو ہٹائیں، یہ غلط ہے، یہ شرک ہے، یہ مت کرو۔ جیسے ہم نے کر لیا تھا حدیث کے درس میں کہ ستاروں کی اور ساری چیزوں کا آپ نے دیکھا تھا کہ کون سی چیزیں شرک ہوا کرتی ہیں، من کے گنڈے پلیتے اگر آپ یہ سوچ کے کر لیں کہ ہمیں اس سے شفا مل رہی ہیں تو یہ بھی شرک ہو جاتا ہے۔ تو ہر پیغمبر نے آ کر سب سے پہلے اپنی قوم کو توحیدی کی دعوت دی ہے، اور آج اہل توحید مسلمانوں کو بھی نام نہاد مسلمانوں میں توحید و سنت کا واز کرنا پڑ رہا ہے، اور یہ تو مصنف نے بہت پہلے لکھی ہوئی کتاب ہے، کیونکہ مسلمان عوام کی اکثریت شرک اور بدعت میں مبتلا ہیں، ہداہم اللہ تعالی۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اب دیکھیں یہاں پر کیا ہوا تھا، جب ان کو کوئی پریشانی آئی تھی وہ کیا کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کو پکارے، جب پریشانی دور ہو گئی تو پھر وہ پلٹ کے شرک کرنے لگے اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں۔ یہ جو آیت چل رہی تھی اسی کے مقابلے میں یہاں پر بتا رہے ہیں کیوں ان کا انکار کیا جو ہم نے ان کو دیا، ٹھیک ہے تم مزہ اڑا لو تھوڑی دن تو فائدہ اٹھا لو، پھر تم عنقریب جان لو گے، اور کیا ہم نے تمہیں کوئی دلیل دی ہے جس کو تم جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے ساتھ میں شریک کرو؟ یہ تو مشرکین کے بارے میں بتا دیا۔ اب یہاں پر وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، فَرِحُوا بِهَا، تو وہ خوب خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، تو کیا ہو جاتا ہے، وہ تو خوب خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں ان کے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے کوئی برائی پہنچے تو یک دم وہ محض نا امید ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے گا، بہت غور کرنے والی بات یہ ہے کہ رحمت جو ہوتی ہے وہ من جانب اللہ ہوتی ہے۔ جب پریشانی آتی ہے تو ہم کیسے کہتے ہیں پریشانی مجھے اللہ نے بھیجی، نہیں، اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، جو ان کے کرتوت، جو قدمت ایدیہم، جو تم نے آگے کو بھیجا تھا وہی تمہیں لوٹ کر آ رہے ہیں، اذا ہم یقنطون، تو اس وقت تم مایوس اور نا امید ہو جاتے ہو۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تم کرتے ہو وہ پریشانیاں اس کا نتیجہ ہے جو تمہیں مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو تمہیں عذاب نہیں دیتے، تم خود اپنے ہاتھوں سے عذاب کما رہے ہو۔
تو اللہ تعالیٰ یہ وہی مضمون ہے جو سورہ ہود میں گزرا، اور جو انسانوں کی اکثریت کا شیوا ہے کہ راحت میں وہ اترانے لگتے ہیں اور مصیبت میں نا امید ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ مسلمانوں کا کیا شیوا ہے، کیا شیوا ہونا چاہیے کہ راحت میں وہ اللہ کا شکر ادا کریں، مصیبت میں وہ صبر کریں۔ تو وہ تکلیف میں صبر اور راحت میں اللہ کا شکر یعنی عمل صالح کرتے ہیں مومنین، تو یوں دونوں حالتیں ان کے لیے خیر اور اجر اور ثواب کا باعث بن جاتی ہیں۔ لیکن اگر اس کے برعکس کریں گے جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ پریشانی آ گئی تو اللہ سے دعائیں مانگ لی، پھر شرک کرنے لگے، انکار کرنے لگے، اور جب کوئی خوشی آ گئی تو اترانے لگے، ایسے نہیں۔ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مومنین وہ ہوتے جو کہ پریشانیوں میں صبر کرتے ہیں، خوشیوں میں شکر کرتے ہیں۔ اولم یرو ان اللہ یبسط الرزق، کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے یبسط کشادہ کر دیتے ہیں رزق کو، لمن یشاء جسے چاہتے ہیں، ویقدر اور جسے چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، کہ اس میں بھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں نشانیاں ہیں۔ یعنی کہ دیکھیں یہاں پر جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کشادہ روزی دینا اور جسے چاہے تنگ کر دینا، یعنی حکمت اور مصلحت سے وہ کسی کو مال اور دولت زیادہ اور کسی کو کم دیتے ہیں، یہاں تک کہ بعض دفعہ عقل و شعور میں بھی نہیں ہوتا کہ انسان، اس کو سمجھ ہی نہیں آتا ہے کہ یہ اتنا زیادہ دے دیا کہ انسان گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ اس کو اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ وہ ناشکری میں پڑ جاتا ہے۔ تو یہ اس میں بھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ فآتی ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، بس قرابت دار کو، مسکین کو، مسافر کو، ہر ایک کو اس کا حق دیجیے۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، تو یہاں پر یہ فرما رہے کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کا منہ دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی اللہ کے لیے کچھ کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے نہیں ہے۔ یہاں پر ریا کے بارے میں بھی آ رہے ہیں، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے ہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے، جب وسائل رزق جتنے وسائل ہوتے ہیں رزق کے، وہ تمام تر اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، اور وہ جس پر چاہے اس کو اللہ تعالیٰ وہ اس کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اچھا، تو اب کیا ہوتا ہے، جو مالدار لوگ ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ان کا وہ حق ادا کرتے رہیں جو ان کے مال میں ان کے مستحق رشتہ داروں کا، مساکین کا، مسافروں کا رکھا گیا۔ اب جو رشتہ دار ہے ان کا حق اس لیے مقدم کیا ہے کہ اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ آپ اگر کسی رشتہ دار کو دیں گے تو آپ کو ثواب مل جائے گا صدقے کا بھی اور صلہ رحمی کا بھی۔ حدیث میں آتا ہے نا، غریب رشتہ دار کے ساتھ احسان کرنا دوہرا اجر کا باعث ہے، ایک صدقے کا اجر اور دوسرا صلہ رحمی کا، اور اس کے علاوہ اسے حق سے بغیر یعنی حق سے تعبیر کر کے اس طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ امداد کر کے ان پر تم احسان نہیں کرو بلکہ ایک حق کی ہی ادائیگی کرو گے۔ اب دیکھیں یہاں پر جو بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے، اب یہاں پر ایک چیز کو بہت انسان سوچ لے کہ ریا کے لیے کسی کے اوپر خرچ کریں، یا یوں سوچے کہ بھئی ہم آج ان کو لفافہ دیں گے تو کل یہ ہمیں زیادہ لفافہ دیں گے، تو یہ اس نیت سے کریں گے تو گویا کہ آپ نے اللہ کے لیے نہیں کیا بلکہ ریٹرن آف انویسٹمنٹ ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی رشتہ داروں کو یا رشتہ داروں کے ساتھ کرتے ہیں، تحفے تحائف دیتے ہیں تو وہ سارے ریٹرن آف انویسٹمنٹ کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے نہیں، اللہ کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے جب کرے گا بندہ تو اس کے لیے جنت میں اس کو مل جائے گا اس کا اجر۔ وما آتیتم من ربا لیربوا، تم جو سود پر دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں بڑھتا رہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، ٹھیک ہے، وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ اب دیکھیے اس کے اندر یہ جو سود کا ماجرا ہے، یہ پورے کا پورا اللہ تعالیٰ ایک آیت میں سسٹم سمجھا رہے ہیں کہ جو تم سود پر دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں بڑھتا رہے، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پر نہیں بڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے تو سود کو حرام فرما دیا، یعنی سود سے بظاہر اضافہ معلوم ہوتا ہے، آپ نے کسی کو مال دیا، مال کے بدلے میں مال آ گیا، لیکن اصل ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی نحوست بالآخر دنیا اور آخرت میں تباہی کا باعث بن جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ جو تھے، آیت میں ربن سے مراد یہاں پر فرمایا کہ سود یعنی بیاج جو ہوتا ہے، وہ انہوں نے فرمایا کہ یہ نہیں ہے بلکہ وہ ہدیہ اور تحفہ لیا ہے جو کوئی غریب آدمی کسی مالدار کو یا پھر رعایا کو، کوئی ایک انسان ہے بادشاہ یا حکمران کو، اور ایک خادم اپنے مخدوم کو اس نیت سے دیتا ہے کہ وہ اس کے بدلے میں مجھے اس سے زیادہ دے گا،
پیچھے آیت میں آپ نے دیکھ لیا کیا فرمایا تھا، اپنے رشتہ داروں پر اپنے مال خرچ کرو، کیوں کرو، اللہ کی رضا کے لیے، ٹھیک ہے، یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب لوگ ہیں، نجات پانے والے ہیں۔ یہاں پر اسی کی کنٹینیوشن میں فرما دیا کہ یہ سود مراد نہیں ہے یہاں پر، لیکن وہ مال مراد ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ نے کیا فرمایا کہ اس آیت میں ربن سے مراد سود نہیں بلکہ وہ ہدیہ اور تحفہ لیا جس کے اندر ہم سب آ جاتے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ کیوں؟ کیونکہ ہدیہ اور تحفہ کوئی غریب آدمی کسی مالدار کو، اب غریب آدمی نے مالدار کو دیا، اس کو کیا رہے گا کہ ریٹرن میں مجھے بھی تو اچھی تحفہ ملے گا، یا کوئی فرد بادشاہ یا حکمران کو اور ایک خادم اپنے مخدوم کو اس نیت سے دیتا ہے کہ وہ اس کے بدلے میں مجھے اس سے زیادہ دے گا، اسے ربن سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ دیتے وقت اس میں زیادتی کی نیت ہوتی ہے۔ پیچھے آیت میں فرما دیا کہ دو، لیکن نیت یہ مت رکھو کہ تم کو زیادہ مل جائے گا اس کے بدلے میں۔ یہ اگرچہ مباح ہے، لیکن ٹھیک ہے آپ شادیوں میں دیتے ہیں، آپ کو آتے مباح تو ہے، لیکن اللہ کے پاس میں اس پر اجر نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ فلا یربو عند اللہ سے اسی اخروی اجر کی نفی ہے۔ اس صورت میں ترجمہ ہوگا کہ جو تم عطیہ دو اس نیت سے کہ واپسی کی صورت میں زیادہ ملے، بس اللہ کے پاس میں اس کا ثواب نہیں ہے۔ کیا ہوتا ہے بڑی شادی میں، کسی بڑے رشتہ دار کی شادی میں جا رہے ہیں، آپ کسی کو دیں گے، نارمل لوگوں کے پاس جائیں گے 500 کا لفافہ لے، ان کے پاس جائیں گے 5000 کا لفافہ دیں گے، کیونکہ جب وہ آپ کے بچے کی شادی میں آئیں گے تو وہ 10,000 کی انگوٹھی چڑھائیں گے، کیونکہ وہ ہر بندہ اپنی استطاعت کے حساب سے کرتا ہے۔ آپ نے 5000 کیا، وہ لاکھوں کے بندے ہوں گے تو آپ کو لگے گا کہ وہ 5000 تھوڑی دیں گے مجھے، وہ تو زیادہ ہی دیں گے، ہم ایک چھوٹا سا چھلا چڑھا دیں وہ ہمیں زیادہ چڑھائیں گے۔ تو یہ دیتے وقت سے ہی یہ نیت ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دینا کیوں ہے، پیچھے کی آیت میں فرما دی کہ بھئی تم اللہ کی رضا کے لیے دو۔ اگر یہ نیت کر کے دے رہے ہو کہ مال بڑھ کے آئے گا، مال کو مال لگ کے آئے گا، اگر اس نیت سے دیا ہے تو پھر کیا ہو جائے گا کہ وہ اللہ کے پاس نہیں بڑھ رہا ہے، اللہ کے پاس وہ نہیں بڑھا ہے۔ فلا یربو عند اللہ، ٹھیک ہے۔ وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ فاولئک ہم المضعفون، تو یہاں پر یہی زکوٰۃ کے بارے میں، اور جو کچھ صدقہ زکوٰۃ تم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، یہاں پر وجہ چہرے کو کہتے ہیں، اسی لیے یہاں ترجمے میں انہوں نے وہی دے دیا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دو، تو ایسے لوگ ہی ہیں اپنا دو چند کرنے والے۔ اب زکوٰۃ دے رہے ہیں، صدقات دے رہے ہیں، تو ایک تو روحانی اور معنوی اضافہ ہوتا ہے، یعنی کہ بقیہ مال میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ڈال دی جاتی ہے۔ جب انسان کے پاس سے مال خرچ ہوتا ہے نا تو وہ جاتا ہوا نظر آتا ہے، برکت آتی ہوئی نظر نہیں آتی، کیونکہ آیا نہیں ہے نا، کچھ جا رہے ہیں ہاتھ سے۔ تو جب جا رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ میرے پاس 50,000 تھے، میں نے 10,000 دے دیا، میرے پاس 40,000 ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو 40,000 میں برکت آئی وہ آپ کو نظر نہیں آئی، کیونکہ ڈیجٹس تو اتنے ہی ہیں، برکت کبھی ڈیجٹس میں نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ اب یہ برکت کہاں نظر آتی ہے، وہ جو مال رکھا ہوا ہے اس کو جس چیز میں آپ استعمال کریں گے، آپ فروٹس لائے وہ آپ کو صحت مندی اس سے ملے گی، ٹھیک ہے۔ آپ کے وہ پیسہ ضائع نہیں ہوگا، چوری نہیں ہوگا، ہاسپٹلس کے بلز میں نہیں جائے گا، کوئی خرید کے سامان لائے، کپڑے لائے، کپڑے خراب نکل جاتے ہیں، اور کھانا لاتے ہیں سڑ جاتا ہے، اور اگر کھا بھی لیں تو پھر آپ کے بدہضمی ہو جاتی ہے، چکن لے کے آتے ہیں کبھی کبھی وہ خراب بن جاتی ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہو گئی، جب اس میں سے آپ نے 50,000 کو ہلایا نہیں ہے، اس میں برکت نہیں ہے، اس میں سے 10,000 نکال دیے، 40,000 میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما رہے ہیں۔ تو یہ جو صدقات میں برکت ہوتی ہے یہ ہمیں نظر نہیں آتی، یہ صدقات کی برکت نظر نہیں آتی، کیونکہ ایسی چیزیں نظر نہیں آیا کرتی ہیں، اس کے اثرات نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو زکوٰۃ اور صدقات سے ایک تو روحانی اور معنوی اضافہ ہوتا ہے، اور بقیہ مال میں اللہ کی طرف سے برکت ڈال دی جاتی ہے، دوسرے قیامت والے دن اس کا اجر و ثواب کئی کئی گنا ملے گا، جس طرح حدیث میں ہے کہ حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ بڑھ بڑھ کر احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔ آپ نے آپ کی حلال کمائی میں سے صدقہ دیا۔ اب دیکھیں کئی لوگ کیا کرتے ہیں، حرام بزنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں چوری کر لیا، مثال کے طور پہ کسی نے اس میں صدقہ دے دیا کہ میں نے چوری کی، 50 لاکھ کی چوری کر دیا، غبن کر دیا، اس میں سے 5 لاکھ صدقہ دے دیا، غلط کام کیا نا، حلال مال تو نہیں ہے وہ، تو جو حلال مال نہیں ہے تو پھر صدقہ کا اجر کیسے ملے گا، وہ تو گناہ گار ہو گیا، کیونکہ پہلے چوری غلط کیا نا۔ آگے جو ہے اللہ الذی خلقکم، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہیں جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر روزی دی، پھر ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، روزی دی، پھر مار ڈالے گا، پھر زندہ کر دے گا۔ بتاؤ تمہارے شریکوں میں سے حل من شرکائکم من یفعل من ذلک۔ اب دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ سوال پوچھ رہے ہیں، اچھا
اللہ تعالیٰ ہی تو تمہیں روزی دیتے ہیں، تمہیں پیدا کیا، تمہیں رزق دیا، تمہیں موت دی، تمہیں زندگی یمیتکم، تمہیں موت دی، ثم یحییکم، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کر دیں گے۔ اب بتاؤ تمہارے شریکوں میں سے کون کر سکتا ہے یہ کام؟ هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی چیز پوچھ رہے ہیں، دیکھیں لاجیکل آ گئی یہاں پر پھر سے بات، بتاؤ تمہارے شریکوں میں سے بھی کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کچھ بھی کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے پاکی اور برتری ہے ہر اس شریک سے جو یہ لوگ مقرر کرتے ہیں، سبحانہ، اللہ تعالیٰ کے لیے پاکی ہے، وتعالی، اور بلندی ہے، عما یشرکون، ہر اس چیز سے جس کو یہ لوگ شرک کریں، کوئی اس کے اندر کسی کے اندر ہے ہی نہیں استطاعت یہ کرنے کی۔ آگے بتایا جا رہا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اب یہ پریشانیاں آتی ہیں، زلزلے آتے ہیں، یہ سب کیوں آ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے تم نے تو شرک کر لیا، اب دیکھو اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے۔ خشکی اور تری میں، ظہر الفساد فی البر، بر کہتے ہیں خشکی کو، والبحری، اور تری میں، ظہر الفساد فی البر، تو خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے فساد پھیل گیا، ظاہرہ پھیل گیا یا پھر ظاہر ہو گیا، فساد فی البر، خشکی میں، بحری، بما کسبت ایدی الناس، جو ان لوگوں کے کسب کہتے ہیں کمانے کو، محنت جو کر کے کماتا ہے، ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں نے جو کمایا، لیذیقہم بعض الذی عملوا، اس لیے کہ انہیں ان کے بعض کرتوتوں کا پھل اللہ تعالیٰ چکھا دے۔ یذیق ذاق کہ یہاں پر یذیق دوسرا صیغہ ہے، میں آپ لوگ جب مزید فی کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، تو چکھائے ان کو، بعض الذی، بعض لوگوں کو، الذی، جنہوں نے، عمل کیا، کون سا عمل کیا؟ گناہ کا، زنا کیا، چوری کی، رشوت لی، سود کھایا، ہر چیز کے لیے عذاب تو آئے گا۔ تو کیا ہو گیا؟ فساد ہو گیا۔ تو یہاں پر لعلہم یرجعون، کیوں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ عذاب، اس کو بھی یہاں پر سمجھا رہے ہیں کہ ان کے کرتوتوں کا پھل اللہ تعالیٰ چکا دے، بہت ممکن ہے کہ وہ باز آ جائیں۔ دیکھیں لوگ کہتے ہیں نا عذاب آ گیا اللہ کا، عذاب کیوں آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کیوں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کریں، باز آ جائیں، توبہ کر لیں، اللہ کی طرف پلٹ کے آئیں، اپنے ہر معافی کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس میں یہ ساری چیزیں، عذاب کے بارے میں قحط ہے، کثرت موت ہے، خوف ہے، سیلاب ہے، ساری چیزیں جب انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کو اپنا ایک وہ بنا لیتا نا، شیوا بنا لیتا ہے، روزانہ نافرمانی ہو رہی، کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نظر تھوڑی آ رہی ہے، میں نے آج چوری کی، کچھ نہیں ہوا، آسمان سے کوئی ٹکڑا میرے سر پہ نہیں گریا، کل بھی کیا، پرسوں بھی کیا، روز کر رہا ہوں، تو اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ مجموعی طور پہ عذاب آنا شروع ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود یہاں پر وضاحت کے ساتھ میں فرما رہے ہیں کہ جو خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے فساد پھیل گیا، اس لیے کہ انہیں ان کے بعض کرتوتوں کا پھل اللہ تعالیٰ چکھا دے، اور بہت ممکن ہے کہ وہ باز آ جائیں۔ بہت ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا کورونا کے ٹائم پہ سب لوگ نماز پڑھنے لگ گئے، سب لوگ توبہ کر رہے ہیں، استغفار، پتہ نہیں کب کس کو موت آ جائے۔ تو یہ جب ایسے اس طرح کی بیماریاں آتے ہیں تو پھر یہی ہو جاتا ہے، تو ایک پورے کا پورا معاشرہ جب خراب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ عذاب لاتے ہیں تاکہ بندہ توبہ کر لے، رجوع کر لے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن قَبْلُ۔ اب یہاں پر کیا ہوا؟ عذاب کا جب ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں اچھا اب تم کو کیسے پتہ چلے گا، ہمارے اوپر تو عذاب نہیں آیا، ہم تو بڑے گناہ کر رہے ہیں، جیسے مشرکین مکہ کہتے تھے، اچھا ہم تو شرک کر رہے ہیں نا، تو ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آئے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اچھا تمہارے اوپر عذاب نہیں آئے نا، تو تمہیں تو مہلت دی جا رہی ہے۔ قُلْ سِیرُوا، زمین میں چل پھر کر دیکھو تو صحیح، فی الارض، زمین میں، فانظروا، دیکھو، کیف کان عاقبۃ الذین، تو اگلوں کا انجام کیا ہوا، من قبل، تم سے پہلوں میں سے، کان اکثرہم مشرکین، جن میں اکثر لوگ مشرک تھے۔ دیکھیے شرک کا خاص طور پر ذکر کیا ہے کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اس کے علاوہ اس میں دوسرے گناہ بھی اور معاصی بھی آ جاتی ہیں، کیونکہ ان کا ارتکاب بھی انسان اپنے نفس کی بندگی ہی اختیار کر کے کرتا ہے، تو اسی لیے اسے بعض لوگ عملی شرک سے تعبیر کرتے ہیں۔ انسان جب شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے تو ہر گناہ کے دروازے اس کے اوپر کھل جاتے ہیں، وہ ہر چیز کرنے لگ جاتا ہے، جا کے پوجا کرے گا تو وہاں نعرے بھی پڑے گا، وہ سب کرے گا، جو کام بہائی کے کام بھی کرے گا۔ تو آپ کو پتہ ہے کعبہ شریف میں لوگ براہنہ آ کے طواف کرتے تھے، اور ان کے پاس جو عمرہ کرتے تھے، طواف کرتے تھے، ان کی عبادتی تھالیاں پیٹنا اور سیٹیاں بجانا ہوتا تھا۔ آپ پڑھیں گے آگے کے سورتوں کے، سورہ انفال میں، سورہ توبہ میں، کیونکہ ان کا عبادت ہی وہ ہوتی تھی، وہ تھالیاں مارتے تھے، سیٹیاں مارتے تھے، اور براہنہ طواف کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم اسی حالت میں پیدا ہوئے ہیں تو پھر ہمیں اسی حالت میں وہ ہونا چاہیے، ہم اسی حالت میں عبادت کرنی چاہیے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ، تو جب انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہر چیز میں چلا جاتا ہے،
اس لیے کان اکثرہم مشرکین، جو یہ سارے کام کرتے جا کے گھوم پھر کے دیکھو کیا ان کا انجام ہوا تھا۔ تو فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ، بس آپ اپنا رخ اس سچے اور سیدھے دین کی طرف ہی رکھیں، لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ۔ دیکھیے آپ اپنا رخ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر خطاب کر کے کہا جا رہا ہے، آپ اپنا رخ اس سچے اور سیدھے دین کی طرف ہی رکھیں اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کا ٹل جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ہی نہیں، یعنی کہ اس دن کے آنے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر جو فرما رہے ہیں کہ اللہ ان یاتی یومن، یومن لا مرد، اس کا ٹلنا نہیں ہے اب، لا مرد لہ من اللہ یومئذ یصدعون، تو کیا ہو جائے گا، اس دن سب متفرق ہو جائیں گے، یعنی کہ دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک مؤمنین کا اور دوسرا کفار کا۔ ہم نے پیچھے بھی پڑھ لیا ہے کہ یہ الگ الگ گروہوں میں وہ لوگ تقسیم ہو جائیں گے، ایسے نہیں کہ ہر انسان الگ نہیں ہو جائے گا، بلکہ اعمال کے بقدر وہ لوگ، اعمال کے اس کی وجہ سے وہ لوگ گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ اچھا، من کفر فعلیہ کفر، کفر کرنے والوں پر ان کے کفر کا وبال ہوگا، ومن عامل، اب یہاں تک ایک انسان ہوتا ہے دل بیٹھتا چلا جاتا ہے، بیٹھتا چلا جاتا ہے، اللہ کیا ہو، آپ لوگ کبھی ہو رہا ہوگا آیت پڑھتے پڑھتے اب تک تو دل اندر سنک ہو گیا ہوگا کہ اتنے سارے پتہ نہیں، ہم بھی تو اسی میں مبتلا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں تو ہر انسان اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتا ہے، اس گراف میں کہاں بیٹھ رہی ہوں وہیں پر دیکھتا رہتا ہے انسان۔ تو آگے اللہ تعالیٰ تسلی فرما رہے ہیں، من کفر فعلیہ کفرہ ومن عامل صالحا فلانفسہم یمہدون، کہ کفر کرنے والوں پر ان کے کفر کا وبال ہوگا، اور نیک کام کرنے والوں پر، نیک کام کرنے والے اپنی ہی آرام گاہ سنوار رہے ہیں، تم کسی کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہو، تم اپنے لیے ہی کر رہے ہو جو بھی کر رہے ہو۔ مہدن کے معنی ہے راستہ ہموار کرنا، یمہدون جو ہوتا ہے تم اپنا فرش بچھا رہے ہو، اللہ تعالیٰ فرمانے کہ زمین کو فرش کی طرح بچھا دیا، مہد کی طرح، تو مہد اپنا ہی راستہ، تم جنت کے لیے اگر نیک اعمال کر رہے ہو کس کے اوپر احسان جتا رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو تو کہ اللہ کے اوپر احسان کر رہے ہو، صدقہ دے رہے ہو تو اللہ پہ احسان کر رہے ہو، تم اپنا ہی جنت کا راستہ سجا رہے ہو، بچھا رہے ہو، تو یہ عمل صالح کے ذریعے سے جنت میں جانے اور وہاں اعلیٰ منازل حاصل کرنے کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، اتنی پیاری آیت ہے، بڑے اعمال کر لیے اب تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے جزا دے، تمہارے عمل کی وجہ سے کچھ نہیں مل رہا ہے، اللہ کے فضل کی وجہ سے مل رہا ہے۔ یہ نہیں کہ انسان کر لے نماز پڑھ کے ہوتا نا، آپ اپنی تنخواہ بینک میں جمع کریں، کریڈٹ کارڈ آپ ڈیبٹ کارڈ ڈالتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ پیسہ نکل کے آ جائے وہاں سے، ہوتا ہے نا، بھئی میں نے 1,00,000 روپے جمع کیے تو مجھے 1,00,000 ملنے چاہیے، تو آپ میں نے 1,00,000 نمازیں پڑھ لی ہیں تو مجھے اس کا جنت ملنا چاہیے، نہیں، ایسے نہیں کہ تم نے عمل کر لیا، وہ ڈیبٹ کارڈ ڈالو اور نیچے سے ATM کارڈ ڈالو اور پیسے نکل آتے، تم کہو گے کہ میں نے نماز کا کارڈ ڈال دیا اور مجھے جنت مل جائے، میں نے فلاں کا کارڈ ڈال دیا اور مجھے یہ مل جائے، نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے جزا دے، کس کو دے، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ٹھیک ہے، انہ لا یحب الکافرین، تو اعمال یعنی کافر، اللہ تعالیٰ کہ وہ جو نیک اعمال کیے ان کو اجر دیں گے اللہ تعالیٰ، لیکن اجر اور جزا فضل سے دیں گے، اس کے عمل کی وجہ سے نہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو دوست نہیں رکھتے، یعنی کہ محض نیکیاں دخول جنت کے لیے کافی نہیں ہوں گی، جب تک ان کے ساتھ اللہ کا فضل بھی شامل حال نہ ہوگا، وہ اپنے فضل سے ایک ایک نیکی کا اجر 10 سے 700 گنا تک بلکہ اس سے زیادہ بھی کر دے گا۔ یہ چیز اصل ہوتی ہے کہ آپ نے ایک تسبیح پڑھی، اخلاص کی وجہ سے اس کے اندر وزن دیا جائے گا، نماز جتنی اخلاص کے ساتھ پڑھی جائے گی وہ اتنے اس کے درجے بڑھتے چلے جائیں گے، تسبیحات میں کتنی کاؤنٹ امپورٹنٹ نہیں ہے، کتنا آپ اخلاص کے ساتھ پڑھ رہے ہیں وہ امپورٹنٹ ہے، وزن دیا جاتے ہیں اعمال کو۔ آگے ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ، اب پھر یہاں پر وہی چیز واپس آ رہی ہے کہ اس کی نشانیوں میں سے، اب یہ پھر دلائل دیے جا رہے ہیں، اس کی نشانیوں میں سے خوشخبریاں دینے والی ہواؤں کو چلانا بھی ہے، یعنی کہ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَات، خوشخبریاں دینے والی، کیوں، وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اتنی پیاری انداز میں اللہ تعالیٰ ہواؤں کے فائدے بتا رہے ہیں، ہوا کے فائدے کیا ہے، اس کی نشانیوں میں سے خوشخبریاں دینے والی ہواؤں کو چلانا بھی ہیں، اس لیے سب سے پہلے کہ تمہیں اپنی رحمت سے لطف اندوز کرے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ ہوائیں بارش کا ایک پیش خیمہ ہوتی ہے نا، ہوا چل رہی ہے تو آپ کو بولتے ہیں ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے تو بارش ہو رہی ہے، گرمی میں بیٹھے ہوا چل رہی ہے تو خوش ہو گئے، بھائی فرحت مل گئی، خوشی مل گئی،
دوسری چیز جو بتائی جا رہی ہے کہ ہواؤں کو چلانا بھی ہے اس لیے کہ تمہیں اپنی رحمت سے لطف اندوز کرے، یعنی کہ بارش سے انسان بھی لذت اور ایک سرور محسوس کرتا ہے اور فصلیں بھی لہلہا اٹھتی ہیں، اور اس لیے کہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں۔ اب دیکھیں ہوایوں کے ذریعے سے کشتیاں بھی چلتی ہیں۔ اب کیا ہوگا، بادبانی کشتیاں آپ کو پتہ ہے جو پردے لگے ہوتے تھے پہلے، وہ بادبانی کشتیاں آج کل بھی مشین سے چل رہی ہیں، کشتیاں ایجاد کر لی گئی ہیں، لیکن کسی کو نہیں پتا کہ ہوائیں کتنا کام کرتی ہیں۔ سمندر کے اندر جو حرکت آتی ہے نا پانی کے اندر، وہ ہواؤں کی وجہ سے آتی ہے۔ آپ کو ہوا بند ہو جائے تو پھر ممکن ہے کہ یہ کشتیاں بھی رک جائیں۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت ساری صورتوں میں کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ہوا کو بند کر دے تو سمندر کی پیٹھ کے اوپر یہ کشتیاں ایسے ہی پہاڑ کی طرح کھڑی رہ جائیں گی، کون ان کو ہلائے؟ ہلا کے دکھا دو۔ ہواؤں سے ہی تو کشتیاں چلتی ہیں، تو اب یہ کتنی بھی مشینریز بنا لیں لیکن پھر بھی ونڈ چلنے کا جو ہوتا ہے وہ بہت بڑا نظام ہے۔ میں نے بہت سرچ کیا تھا اس کے اوپر کہ اگر ہوا نہ چلے تو کیا یہ جو مشین سے چلنے والی کشتیاں ہیں یہ کیا رک جائیں گی؟ تو وہاں تو یہی لکھا ہے کہ مشین سے چل رہے ہیں، بڑے بڑے جو آپ دیکھتے ہوں گے شپس وغیرہ، لیکن کارگو شپس وغیرہ، لیکن کیونکہ ہوا ہے، ہوا رک جائے گی، ختم ہو جائے گی، اس کو انسان امیجن نہیں کر سکتا نا۔ تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعی میں ہوا روک دے تو پھر ممکن ہے کہ یہ سب رک جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے حکم سے کشتیاں چلیں۔ اور پھر چوتھی چیز کیا فرمایا کہ اور اس لیے کہ اس کے فضل کو تم ڈھونڈو۔ کیسے؟ یعنی ان کے ذریعے سے مختلف ممالک میں جا کر انسان تجارت اور کاروبار کرے۔ آپ دیکھتے ہیں ساری شپمنٹس جا رہی ہوتی ہیں تو انسان کو کتنا سارا جاب مل رہا ہوتا ہے، اور اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ ان ظاہری اور باطنی نعمتوں پر جن کا کوئی شمار ہی نہیں ہے، یعنی کہ یہ ساری سہولتیں اللہ تعالیٰ تمہیں اس لیے پہنچا رہے ہیں کہ تم اپنی زندگی میں ان سے فائدہ اٹھاؤ اور اللہ کی بندگی اور اطاعت بھی کرو۔ جب بھی آپ ٹھنڈی ہوا کھائیں گھر کے فین کھول کے بھی شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا، اور اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو۔ یہ جو ہوا گھوم رہی ہے یہ تو بنا لیا فین ہم نے، لیکن گھما تو وہ ہوا کو ہی رہا ہے نا۔ اگر سمجھے آپ ویکیوم میں بیٹھے ہوئے تو فین کتنا بھی گھومے کچھ نہیں پھینکے گا آپ کے اوپر۔ تو ایک کام تو ہم کر سکتے ہیں کہ شکر ادا کرنا ہے، جب بھی آپ ہوا کھائیں اللہ کا شکر ادا کریں۔ لعلکم تشکرون، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ آگے جو فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی اپنے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ کیوں؟ إِلَىٰ قَوْمِهِ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس دلیلیں لائے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، پھر ہم نے گناہ گاروں سے انتقام لیا۔ آپ کو پتہ ہے پیچھے جو قوم نبی کا انکار کرتے تھے ان کے اوپر عذاب آ جاتا تھا۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم پر مؤمنوں کی مدد کرنا لازم ہے۔ یہ آیت کا ٹکڑا اتنا اہم ہے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اگر جب کبھی تھوڑا سا مایوس ہو جائیں، آپ کو لگے کہ میں اتنی دعائیں کر رہی ہوں، اتنی نمازیں پڑھ رہی ہوں، اتنی صلاۃ الحاجت پڑھ رہی ہوں، اتنا مانگ رہی ہوں، لیکن میری دعا نہیں قبول ہو رہی، کبھی کبھی انسان تھوڑا سا اندر سے تھوڑا سا ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے نا، اس وقت میں یہ آیت کا حصہ یاد کر لیں، ہم پر مؤمنوں کی مدد کرنا لازم ہے۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دی جا رہی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح ہم نے آپ کو رسول بنا کر آپ کے قوم کی طرف بھیجا ہے، اسی طرح آپ سے پہلے بھی رسول ان کی قوموں کی طرف بھیجے، ان کے ساتھ دلائل اور معجزات بھی تھے، لیکن قوم نے ان کی تکذیب کی، ان پر ایمان نہیں لائے، تو کیا ہوا؟ ان کے اس جرم اور ان کی اس تکذیب اور یہ جو انہوں نے گناہ کا ارتکاب کیا تھا، معصیت کا ارتکاب کیا، تو ان کو اپنی سزا مل گئی۔ تو پھر کیا ہوا؟ اس کا عذاب آیا۔ تو ہر نبی کے ساتھ میں اس کی قوم نے یہی معاملہ کیا، تو کفار کو تنبیہ ہے کہ اگر وہ ایمان نہ لائیں تو ان کا حشر بھی وہی ہوگا جو پچھلے قوموں کے ساتھ میں ہوا تھا۔ اور مؤمنین کو تسلی ہے اس کے اندر کہ تم چاہے کتنی بھی تکلیف اٹھا لو، مؤمنوں کی مدد کرنا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر مؤمنوں کی مدد کرنا لازم ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا، اچھا یہاں پر پھر سے اتنے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ ہوائیں چلاتا ہے، وہ ابر کو اٹھاتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنی منشا کے مطابق اسے آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے قطرے نکلتے ہیں اور جنہیں اللہ چاہتا ہے ان بندوں پر وہ پانی برساتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ میں اس کا صرف ترجمہ کر کے جا رہی ہوں کیونکہ ہمارا ٹائم شارٹ ہو رہا ہے۔ اتنے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا جو واٹر سائیکل ہے اس کو سمجھا دیا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ انسان وہ بادل جہاں بھی ہوتے ہیں وہاں سے ہوائیں ان کو اٹھا کر لے جاتی ہیں، کبھی چلا کر، کبھی ٹھہرا کر، اور کبھی طے بطے کر کے، کبھی دور دراز تک۔ یہ آسمان پر بادلوں کے مختلف ایک وہ ہوتے ہیں نا کیفیتیں ہوتی ہیں، یعنی ان کو آسمان پر پھیلانے کے بعد کبھی ان کو مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو آیت میں آیا وَدْقَ يَخْرُجُ، یہاں پر
وَيَجْعَلَهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ۔ ودق کے معنی بارش کے ہیں، یعنی ان بادلوں سے اللہ اگر چاہتا ہے تو بارش ہو جاتی ہے، جس سے بارش کے ضرورت مند خوش ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بارش کے تمام کا تمام واٹر سائیکل اس آیت نمبر 48 میں سمجھایا گیا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ ہواؤں کو چلاتے ہیں۔ ہواؤں کے 4-5 فائدے پیچھے آ گئے، چھٹا فائدہ یہاں پر بیان کیا گیا کہ بادلوں کو جمع کرتی ہیں، اور سارے ہی سائنٹیفکلی پروون ہے۔ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، جب کسی کو نہیں پتا تھا کہ واٹر سائیکل بارشنگ کا کیسا نظام چلتا ہے اور بادل کو ہوائیں جوڑتی ہیں، نہیں پتا تھا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، یقین ماننا کہ بارش ان پر برسنے سے پہلے تو وہ نا امید ہو رہے تھے۔ بارش تو نہیں برسی، اس سے پہلے انسان ہوتے ہیں نا کہ بادل نہیں ہوتے ہیں تو کھیتیاں سوکھ رہی ہوتی ہیں، تو آسمان کی طرف دیکھ کے انسان دعائیں کر رہا ہوتا ہے۔ فَانظُرْ إِلَىٰ آثِارِ رَحْمَتِ اللّٰہِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، بس آپ رحمت الہی کے آثار دیکھیں کہ زمین کی موت کے بعد کس طرح اللہ تعالیٰ اسے زندہ کر دیتا ہے۔ پھر یہاں پر وہی چیز اللہ تعالیٰ یہاں پر تمہیں بھی زندہ کرے گا، دوبارہ اس کے اوپر آ رہا ہے، إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ کچھ شک نہیں کہ وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آثار رحمت سے مراد وہ غلہ جات اور میوے ہیں جو بارش سے پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب انسان خوشحالی اور ایک فراغت کا باعث ہوتے ہیں نا، اگر کچھ بھی نہیں، قحط سالی آ گئی تو کھائیں گے کیا پھر؟ تو دیکھنے سے مراد نظر عبرت سے دیکھنا ہے۔ فانظر جو کہا جا رہا ہے، تو آپ رحمت الہی کے آثار دیکھیں، تو مطلب کہ اللہ تعالیٰ جو آپ لہلہاتی کھیتیاں دیکھ رہے ہیں، دیکھیں مطلب ایسے نہیں کہ دیکھ لیا صرف، یہ نظر عبرت سے دیکھنا تاکہ انسان اللہ کی قدرت کا اور اس بات کا قائل ہو جائے کہ وہ قیامت والے دن اسی طرح مردوں کو زندہ فرما دے گا۔ سارا کچھ ختم ہو رہا ہے، اٹھ رہا ہے، زندہ ہو رہا ہے، تو یہ چیز ایک سائیکل چل رہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ سائیکل جو ہے نا، یہ ختم ہونے والی نہیں ہے، تو تم کیسے سوچ رہے ہو کہ تم نہیں اٹھائے جاؤ گے؟ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اور اگر ہم بعد یعنی کہ ہواؤں کو تند چلا دیں، اور یہ لوگ انہی کھیتوں یعنی مرجھائی ہوئی زرد پڑی ہوئی دیکھ لیں، تو پھر یعنی کہ کھیتوں کو اگر یہ انہی کھیتوں کو مرجھائی ہوئی زرد پڑی ہوئی دیکھ لیں، تو پھر اس کے بعد ناشکری کرنے لگے۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے، جو ان کے کھیتیاں تھیں نا، وہ کھیتوں کو جن کو ہم نے بارش کے ذریعے سے شاداب کیا، مردہ زمین ہے، سب ختم ہو گیا تھا۔ اگر سخت گرم یا ٹھنڈی ہوائیں چلا کر ان کی ہریالی کو زردی میں بدل دیں، آپ دیکھیں گرمیوں میں کیا ہوتا ہے، پوری کی پوری کھیتی، بارش نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، اگر تیز ہوائیں چلی تو کیا ہو جائے گی، سب ختم ہو جائے گا۔ یہ بہت تیز دھوپ آ جائے، بہت تیز ہوائیں چلے تو ونڈ سٹارم سے سب ختم ہو جاتے ہیں، بہت تیز دھوپ آ گئی تو وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ یعنی تیار فصل کو تباہ کر دیں، تند و تیز ہوا جب چلتی ہے تو پھر سب برباد ہو جاتا ہے۔ تو ایک تیار فصل کو تباہ کر دے، تو یہی بارش سے خوش ہونے والے اللہ کی ناشکری پر اتر آئیں گے۔ دیکھیں کتنی اہم چیز ہے، ایک ایک آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں شکر گزاری کے اسباق دے رہے اور ناشکری سے بچنے کی تلقین فرما رہے، کہ مطلب کیا ہے کہ اللہ کو نہ ماننے والے صبر اور حوصلے سے بھی محروم ہوتے ہیں، ذرا سی بات پر مارے خوشی کے پھولے نہیں سماتے، اور ذرا سی کوئی پریشانی آ گئی تو فوراً امید ہو کر گریا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اہل ایمان کا معاملہ دونوں حالتوں میں بالکل ان سے الگ ہونا چاہیے، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب اچھے دن ہوتے ہیں تو انسان شکر ادا کرے، اور جب برے دن ہوتے ہیں تو انسان صبر کرے۔ یہ نہیں کہ پریشان ہو رہے ہیں، ناشکری میں لگ رہے ہیں، کچھ ملتے ہی اترانے لگ گئے اور کچھ چلا گیا تو پھر ناشکری میں لگ گئے۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، یہ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ دیکھیں بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو اپنی آواز سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹ پھیر کر مڑ گئے ہوں۔ ابھی کون مراد ہے اس سے؟ یعنی مردے کو ایک فہم اور شعور سے، انسان کے پاس فہم تھوڑی ہوتا، مرنے والے کے پاس دماغ نہیں ہوتا، عقل نہیں ہوتی، سن نہیں سکتا، بہرا ہو چکا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سمجھنے اور اسے قبول کرنے سے جو لوگ قاصر ہیں، جو مانتے نہیں ہیں، جس کے سامنے قرآن پڑھی جا رہی ہے، ایمان نہیں لا رہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے مردوں کو سنا سکتے ہیں، بہروں کو تو کوئی آواز نہیں سنا سکتے نا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واعظ اور نصیحت ان کے لیے بے اثر ہیں، جس طرح کوئی بہرا ہو اسے تم اپنی بات نہیں سنا سکتے۔ یہ ان کے اعراض اور انحاف، جب کہ وہ پیٹ پھیر کر مڑ گئے ہوں۔ کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت فرماتے تھے تو وہاں سے ہٹ جاتے تھے، اعراض کرتے تھے، انحراف کرتے تھے۔ اس کی مزید وضاحت ہے کہ مردہ اور ایک انسان مردہ ہو یا بہرا ہو، اس کے ساتھ ساتھ وہ پیٹ پھیر کر چلے جائے، حق کی بات ان کے کانوں میں کس طرح پڑ سکتی ہیں اور کیوں کر ان کے دل و دماغ میں سما سکتی ہے۔
اللہ تعالیٰ خود یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ولو مدبر، وہ جب اپنے پیٹ پھیر کے چلے جائیں، خود بہرے بھی ہیں، مردہ ہیں، کان بھی نہیں ہیں ان کے، سن بھی نہیں سکتے، تو آپ کیسے سنائیں گے ان کو؟ وہ الٹا پیٹ پھیر کے بھی چلو بہرا ہوگا انسان تو دیکھ کے تو سمجھ سکتا ہے، وہ دیکھے گا بھی نہیں، پیٹ پھیر کے چلا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی فرما رہے ہیں، وما انت بہاد العمی، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت کرنے والے ہیں، ان ضلالتہم، ضلالتہم ان کی گمراہی سے، ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، کیا یہاں پر آپ تو صرف انہی لوگوں کو سناتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، پس وہ سنا سکتے ہیں، پس وہی اطاعت کرنے والے ہیں، مسلمون یعنی کہ اسلام قبول کر کے اطاعت کرنے والے، تو آپ انہی کو سنا سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ آنکھوں سے، جو انسان کو آنکھ کیوں دیا ہے؟ گناہ کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے، اس کا حق ہوتا ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ بصیرت جو ہوتی ہے وہ دل کی بینائی سے محروم، اگر کوئی بندہ دل کی بینائی سے محروم ہو تو اسے کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، عبرت سے دیکھیں۔ اب دیکھیں کتنی چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں۔ آج ہم بیٹھیں گے ہوا کے بارے میں، درختوں کے بارے میں، کھیتی کے بارے میں، یہ ساری چیزوں کو غور کرنے کے لیے، فکر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی، گناہ کو دیکھنے کے لیے نہیں دی ہے۔ جب وہ اس چیز کو دیکھے گا تو اس کا ایمان اور بڑھے گا، جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شکر ادا کرو میرا۔ یہی سن کر جو بتایا جا رہا ہے کہ آپ تو صرف انہی لوگوں کو سناتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی کہ یہ سن کر ایمان لانے والے ہیں، اس لیے کہ یہ اہل تفکر و تدبر ہیں اور آثار قدرت سے بعثر حقیقی کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں۔ آپ نے ساری چیزیں دیکھ لی، کیوں دیکھی ہیں؟ ہرا جھاڑ تھا دیکھنے کے لیے؟ نہیں، یہ جھاڑ ایسے تخلیق فرمانے والی ذات کتنی معبر ہے، ہمیں کتنا اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اس کو دیکھنے سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری تخلیق کی طرف دیکھو، تم معرفت حاصل ہوگی، تم عارف بن جاؤ گے، تم جاننے والے بن جاؤ گے، تم مجھے جان لو گے، میرا قرب حاصل کرنے والے بن جاؤ گے۔ یعنی حق کے آگے سر تسلیم خم کر دینے والے اور اس کے پیروکار جو ہوں گے، آپ انہی کو سنا سکتے ہیں، باقی تو ایسے ہی ہے جیسے کہ مردہ ہوتے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ تعالیٰ وہ ہیں جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، من ضعف ثم جعل من بعد ضعف، پھر کیا کیا؟ پھر اس کمزوری کے بعد توانائی دی، اللہ اکبر، ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبتا۔ اب دیکھیں یہ جو انسان کی بتدریج اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، پھر اس توانائی کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ سب سے پورا واقف ہیں اور سب پر پورا قادر ہے۔ دیکھیں انسان کی ایک تخلیق جو ہے، یہ آیت کی تشریح میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا ایک اور کمال بیان فرما رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ مختلف اطوار سے انسانوں کی تخلیق۔ ضعف یعنی کمزوری کی حالت سے مراد نطفہ یعنی کہ قطرہ آب ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے انسان نطفے سے، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ الذی خلقکم من ضعف یعنی نطفہ تھا، ثم جعل من بعد ضعفۃ، اس کے بعد میں تم کو کیا کیا؟ کمزوری کی حالت سے تم کو پیدا کیا، اس کمزوری کے بعد توانائی بخشی، ثم جعل من بعد قوت ضعفا، تم کو ثم جعل من بعد ضعفۃ قوت یعنی کہ تم کو بچہ بنا کے پیدا کر دیا۔ پھر کیا کیا؟ یہ تمہاری قوت کے بعد میں تم کو جوان ہو گئے، گبرو ہو گئے، خوب طاقت سے خوب جوانی گزاری، اس کے بعد میں پھر وہ جوانی کے بعد تمہاری اس قوت کے بعد میں پھر تم کو ضعیفی دی یعنی کمزوری دی اور تمہیں بوڑھا کر دیا۔ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو پیدا کر دے، وہو العلیم القدیر، اس اللہ تعالیٰ کے پاس قدرت ہے، اللہ تعالیٰ عالم بھی ہے، جانتے بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس قدرت کاملہ ہے۔ تو وہ یہاں پر ایک انسان ہے، جوانی جس میں ایک ہوتا ہے نا انسان کی عقلی جسمانی تکمیل ہو جاتی ہے، اس کے بعد میں وہ کمزور ہو جاتا ہے، پھر سے وہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو جیسے حالت میں پیدا کرنا تھا کیا، جس کو جیسا چاہے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ علم والے ہیں اور قدرت والے ہیں۔ یہ پورے آپ لوگ دیکھ لیجئے گا، میں نوٹس بھیج دوں گی اس کے اندر۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ وَمَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ۔ اب دیکھیں یہاں پر، اور جس دن قیامت برپا ہو جائے گی، گناہگار لوگ قسمیں کھائیں گے کہ دنیا میں ایک گھڑی کے سوا انہیں ٹھہرے، ایک گھڑی کے سوا نہیں ٹھہرے، اسی طرح یہ بہکے ہوئے ہیں، كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ۔ اب کیا ہوگا؟ ساتھ کے معنی ہے گھڑی، لمحہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو قیامت ہے، اس وقت میں انسان کیا ہوگا، جب اس کو عذاب دیکھ لے گا تو کیا ہوگا، اس کو لگے گا کہ دنیا میں کتنا ٹائم رہا، ایک گھڑی۔ آپ سوچیں کیسی ہم لمبی زندگی گزار رہے ہیں، یہاں پر سو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، پکا رہے کھا رہے، ہمارے پاس عبادت کرنے کے لیے ٹائم نہیں، کچھ کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اس وقت قیامت برپا ہو جائے گی تو گنہگار لوگ
قسمیں کھائیں گے کہ دنیا میں ایک گھڑی کے سوا نہیں ٹھہرے، اتنا ہی ٹائم لگے گا ان کو، کیونکہ وہاں کی زندگی اتنی لمبی ہوگی کہ کمپیریٹیولی ہوگا کہ میں ایک لمحے کے اندر آ گیا یہاں پر، تو یعنی کچھ کمایا ہی نہیں وہاں پر دنیا میں رہ کے، اور خالی ہاتھ آ گیا میں۔ وقال الذین اوتوا العلم والایمان، اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا وہ جواب دیں گے، کیا جواب دیں گے؟ لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث فہذا یوم البعث، تو تم تو جیسا کہ کتاب اللہ میں ہیں یوم قیامت تک ٹھہرے رہے، آج کا یہ دن قیامت ہی کا دن ہے۔ فہذا یوم البعث ولکنکم کنتم لا تعلمون، لیکن تم تو یقین ہی نہیں مانتے تھے، دنیا میں تھے جس طرح سے یہ علماء دنیا میں بھی سمجھاتے رہے تھے، ایسے ہی جب وہاں پر ہوگا کہ کتاب الہی سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا علم اور اس کا فیصلہ، یعنی لوح محفوظ آپ کے پاس ہے قرآن پاک، اس کے اندر تو بتا دیا گیا، یعنی پیدائش کے دن سے قیامت کے دن تک تم دنیا میں رہ کے آئے، یہ نہیں کہ تم ایک گھڑی میں آ گئے، ایک لمحے میں آ گئے یہاں پر۔ تو اب یہاں پر آج کا یہ دن قیامت ہی کا دن ہے، لیکن تم تو یقین ہی نہیں رکھتے تھے کہ وہ آئے گی، بلکہ استہزاء اور تکذیب کے طور پر اس کا تم مطالبہ کرتے تھے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے قیامت آئے گی، کب آئے گی؟ اچھا عذاب آئے گا، لے کے آؤ عذاب۔ مشرکین مکہ کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ علم والے ہیں، ایمان رکھنے والے ہیں، وہ تو یہاں پر جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا تھا وہ تو جواب دیں گے۔ پیچھے کیا کہا تھا ان لوگوں نے کہ بھئی ہم تو ایک گھڑی رہ کے آئے، لیکن جو علم رکھنے والے وہ تو کہیں گے کہ جتنا کتاب میں بتایا گیا تھا اتنا ہم رہ کے آئے، یعنی کہ پیدا ہونے سے لے کے قیامت تک کہ ہم ٹھہرے وہاں پر، اسی لیے تو ہم اجر کر پائے اور اتنی جنت ہم یہاں بنا پائے۔ یہ کیسے بن گیا؟ ایک لمحے میں تھوڑی بن گیا، لیکن تم تو دنیا میں انکار کرتے تھے نا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، بس اس دن ظالموں کو ان کا عذر بہانہ کچھ کام نہ آئے گا۔ يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ، ان کا جو عذر ہوگا، معذرت پیش کریں گے، ظاہر سی بات ہے آپ دوسری صورتوں میں دیکھیں گے کیسے کیسے یہ لوگ عذر دیتے رہیں گے۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ان سے توبہ اور عمل طلب کیا جائے گا، یعنی کہ انہیں دنیا میں بھیج کر یہ موقع نہیں دیا جائے گا کہ وہاں جاؤ توبہ کر لو، اطاعت کر لو اور سب کچھ کر لے، کتاب الہی کا ازالہ کر لو۔ وہاں پر نیکیاں نہیں ہیں، تمہیں کوئی موقع نہیں ملے گا کہ دنیا میں جاؤ۔ آپ دوسری صورتوں میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ کیسے کنورزیشن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے بھیج دو، ہم نیکیاں کما لیں گے، اور سونا زمین بھر کے سونا مل جائے ان کو تو کہیں گے کہ ہم اس کو فدیہ دیں گے اور گردن چھڑائیں گے جنت میں جانے کے لیے نہیں، دنیا میں آنے کے لیے، کہ یہاں پر آئیں گے، نیکیاں کریں گے اور پھر جنت کا سرٹیفکیٹ لے کے جائیں گے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ دارالعمل یہ ہے، یہیں پر یہی دارالعمل ہے، یہ دارالجزا نہیں ہے، دارالجزا تو آخرت ہے انسان کی، تھوڑا بہت اس کی خوشیاں جھلکیاں یہاں بھی مل جاتی ہیں۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے سامنے کل مثالیں بیان کر دی ہیں، ٹھیک ہے۔ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَاتٍ، آپ دیکھ لیں عطا کے ساتھ میں با کے صلہ آیا ہے، جِئْتَهُمْ بِآيَاتٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، آپ ان کے پاس کوئی بھی نشانی لائیں، یہ کافر تو یہی کہیں گے کہ تم بےہدہ گو، بالکل جھوٹے ہو، نعوذ باللہ۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے سامنے کل مثالیں بیان کر دی ہیں جن سے اللہ کی توحید کا اس بات اور رسولوں کی صداقت واضح ہوتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ خود دیکھ رہے ہیں ابھی کتنے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ مثالیں دے دے کے سمجھا رہے ہیں، اور اسی طرح شرک کی تردید اور اس کا بطلان نمایاں ہوتا ہے۔ شرک کو بھی رد کر دیا، دیکھو شرک نہ کرو، جو پیچھے اگزامپل پڑھ لیا غلاموں کو تم کیسے اپنے مال میں شریک کر سکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اس کو باطل قرار دے دیا کہ یہ تو بالکل باطل ہے۔ اور پھر کیا ہے، آپ ان کے پاس میں کوئی بھی نشانی لائیں، یعنی کہ وہ قرآن کریم کی پیش کردہ کوئی دلیل ہو یا ان کی خواہش کے مطابق کوئی معجزہ وغیرہ کچھ بھی لا لیں، کیا کریں گے یہ کافر؟ تو یہی کہیں گے، کیا؟ جادوگر وغیرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے آپ کے پاس تو کوئی جن آتا ہے ساری خبریں سنا کے جاتا ہے، یہ کہ بڑی بڑی نشانی اور واضح سے واضح دلیل بھی اگر وہ دیکھ لیں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ آگے بیان کر دی گئی کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، جو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ان کا کفر اور ان کی جو طغیانی ہے، سرکشی ہے، اس آخری حد کو پہنچ گئی ہے کہ جس کے بعد میں وہ اب حق کی طرف واپس آنے والے نہیں ہیں۔ اب وہ بس ان کو وہی راستہ کیوں کیا؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پیچھے آیت میں کیا بتایا؟ ان کو علم نہیں ہے، غور و فکر نہیں کرتے، دل کے اندھے ہے، دماغ کے اندھے ہے، مردوں کی طرح ہے، ان کے سامنے کچھ بولنا نہیں بولنا برابر ہے۔ تو یہ اپنی جو سرکشی میں گھسے ہوئے تھے، طغیانی کرتے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے وہ راستہ اختیار کر لیا۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے یوں ہی مہر کر دیتے ہیں۔
فاصبر ان وعد اللہ حق ولا يستخف ولا يستخف ولا يستخفنك الذین لا یوقنون۔ بس آپ صبر کریں، یعنی کہ ان کی مخالفت اور عناد پر اور ان کی تکلیف دہ باتوں پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف دیتے تھے نا، بار بار کہتے تھے جی آپ یہ کلام حق نہیں ہے، آپ کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، تو یہ جو ان کی تھی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ صبر کریں ان کی باتوں کے اوپر۔ یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب کا وعدہ کیا ہوا ہے یہ سچا ہے۔ آپ کو وہ لوگ ہلکا بے صبرا نہ کریں جو یقین نہیں رکھتے، وہ لوگوں کی وجہ سے اب تکلیف دیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر و تحمل تو بہت اعلیٰ درجے کا تھا، یعنی آپ کو غضبناک کر کے صبر اور حلم ترک کرنے یا پھر ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کو مجبور کر دیں، بلکہ آپ اپنے موقف پر ڈٹے رہیں اور اس سے بالکل بھی انحراف نہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا سورہ ختم ہوتا ہے۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری آیات میں تسلی بھی دی گئی ہیں اور آپ نے ساری کی ساری دلیلیں بھی دیکھ لی ہیں۔ آج ہمارا جو ہے ٹائم ختم ہو رہا ہے، تو ہم لوگ